اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ अल्हम्दुलिल्लाह सीरत कोर्स का सिलसिला चल रहा है और इसमें बहुत ही अहम इक़्सात हैं, इसकी बहुत ही अहम असबाक हैं सीरत के। यानी कि सीरत आप समझें कि सीरत में सबसे ज़्यादा अहम मरहला ये हिजरत मदीना का मरहला है, जो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई मक्का से। तो ये बहुत ही अहम असबाक हैं, इनको बहुत तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। इनमें बहुत सारी हमारे लिए नसीहतें भी हैं, दुरूस भी हैं, इबरतें भी हैं, और बहुत सारे ऐसे असबाक हैं हमारे लिए जो हमारी आम जिंदगी में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो इस हवाले से हमारा तज़किरा अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दो नशिस्तों से चल रहा है, और इसकी जो तीसरी नशिस्त है वो आज है, और उम्मीद है कि हिजरत की एक दो और एक साथ होंगी, क्योंकि सफ़र में तफसीलात बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह इस तफसीलात को कवर करते करते थोड़ा सा वक्त लगेगा। आज का हमारा जो सबक होगा इंशाल्लाह 3:15 तक होगा। तो इसलिए इंशाल्लाह इसको हम जरा तवज्जो से सुनेंगे, दिल के कानों से सुनेंगे, इंशाल्लाह हमें बहुत फायदा होगा इसका। जिस तरह आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हम पहुंचे कहाँ तक थे? हम पहुंचे यहाँ तक थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत के हवाले से सहाबा इकराम बहुत सारे लोग रफ्ता रफ्ता एक एक दो दो करके हिजरत कर चुके हैं मदीना मुनव्वरा की तरफ। और अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत और हुक्म आया कि आपने भी अब हिजरत फरमानी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत का सफर फरमाने का इरादा फरमाया, तो कुफार मक्का, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा खाइफ थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और आपके साथी जो है वो एक एक करके मक्का छोड़ के अपने मकानों को खाली कर कर मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे हैं। और हज के मौके पे उनको ये खबर भी मिली थी कि अंसारे मदीना आए थे और उन्होंने नबी अलैहि सलाम के हाथ पर बैत फरमाई थी, और वो भी नबी अलैहि सलाम को जो है वो दावतनामा देकर गए थे कि आप हमारे पास मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आएं और यहाँ पर रहें और यहाँ से अपनी इस्लामी और दावती सरगर्मियों का जो है वो बाकायदा आगाज करें। तो ये भी ज़ाहिर कुफार को गवारा नहीं था ये चीज़ के ऐसा वो इजाज़त देते इस चीज़ की। बहरहाल तो उन्होंने क्या प्लान किया था दारुल नदवा के अंदर, कि प्लान ये किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए, आपको शहीद कर दिया जाए, ताकि ये सारे के सारे मामला जो हैं आगे रुक जाएं, खत्म हो जाएं। तो उन्होंने क्या मशवरा किया था? उन्होंने मशवरा ये किया था कि हम कत्ल ऐसे करेंगे कि हर बंदा, हर कबीले का एक जंगजू और बहादुर आदमी मुतय्यन होगा हर कबीले की तरफ से, और हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लेंगे। और मुहासरा करने के बाद रात को हम मुहासरा करेंगे, और सुबह जैसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बिस्तर शरीफ से उठेंगे, बाहर तशरीफ लाएंगे, हम उनको हर बंदा जो है वार करके अलियाजुबिल्लाह कत्ल कर देगा। और इस तरह होगा क्या कि इस तरह जो बनु मुत्तलिब हैं, बनु हाशिम हैं, वो हम सब से तो लड़ नहीं सकते। तो क्या होगा, मामला दियत पर जाएगा, और दियत हम सब में तकसीम हो जाएगी, और हम सब आराम से दियत दे के छूट जाएंगे। तो हम पर किसी एक पर इल्जाम नहीं आएगा इस पूरे वाकये का। तो जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का घेराव किया रात के वक्त में, वो ये लोग हैं जो आपके सामने मैंने लिखे हैं। ये 11 लोग हैं, और ये 11 कबीले थे। हर कबीले का एक बड़ा जंगजू और बहादुर आदमी जो भी उनकी तरफ से मुतय्यन था, वो ये लोग थे कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किए रखा रात के वक्त में। तो इनमें नाम थे, ये सारे दुश्मनाने रसूल थे, और इनके नाम थे हकब हकब था, हकम इब्न अल आस था, अबू जहल था। ये हर कबीले का, बनु मखजूम से, बनु साहम से, बनु जब से, बनु तैम से, बनु आदी से, जो मुख्तलिफ कबाइल थे, उनमें सब में एक एक शख्स जो है ये मौजूद है। उकबा बिन अबी मुईत है, उमैया बिन खलफ है, जमा बिन असवद है, अबू लहब था, तईमा था, उबई बिन खल्फ था, नबिया था, मनकब था, और नदर इब्न हारिथ। ये 11 लोग थे जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का इन्होंने मुहासरा किया। तो अब जब रात जो है, रात इन्होंने सारे घर का मुहासरा कर लिया, और रात जब ज्यादा तारीख हो गई, तो ये लोग घात लगा के, क्योंकि बैठे हुए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है घर से बाहर तशरीफ लाएंगे और इनको हम जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे, और आप पर मिलकर आप पर टूट पड़ेंगे और आप पर हमला कर देंगे यकबारगी। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम को, क्योंकि हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने आपको बजरिया वही खबर दे दी थी कि ये लोग इस तरह की साजिशें आपके खिलाफ कर रहे हैं, तो आप अपने काशाना नबूवत में, यानी अपने बिस्तर पर, अपने घर पर रात ना गुजारें, बल्कि रात को ही यहाँ से कूच कर जाएं मदीना मुनव्वरा की तरफ। तो क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को वही आ चुकी थी और इनकी प्लानिंग का भी इल्म हो चुका था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी भी हिकमत अमली बहुत ही अच्छे तरीके से तय कर ली थी। और जिसके नतीजे में हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि आप अलैहिस्सलाम को जैसे ही अल्लाह ताला ने ये खबर दी बजरिया वही इनके दारुल नदवा के मशवरे के बारे में, तो आप अलैहिस्सलाम चिलचिलाती धूप के अंदर दोपहर के वक्त में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। और ये वाकया हमने पिछली दफा पढ़ा था कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर नबी अलैहिस्सलाम ने सारी कारगुजारी उनको
उनको बताई कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें हिजरत का हुक्म आ गया है। और इस पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन फरमाया, या रसूल अल्लाह, और मेरे बारे में? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ अबू बकर, आप भी इस सफर में मेरे साथ होंगे। तो इस पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खुशी के मारे रोने लग पड़े। तो अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मैं मुझे उस दिन पहली मर्तबा पता लगा कि खुशी में भी रोया जाता है, कि मेरे वालिद फूट फूट कर रोए इस बात पर कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मैं भी उनका हिजरत का रफीक हूंगा। और फौरन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैंने दो ऊँटनियां इस वाक़े के लिए, इस मौके के लिए 4 महीने से पहले से तैयार करके रखी हुई है। मैं बबूल के कांटे और पत्ते उनको खिलाता हूँ और मैंने उनको पाला हुआ है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हमारे पास सवारियों का इंतजाम भी मौजूद है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, एक ऊँटनी मैं आपको हदिया करता हूँ। तो इस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं हदिया नहीं लूंगा बल्कि कीमतन लूंगा। तो 400 दरहम के करीब तकरीबन जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी बाकायदा कीमत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो इनायत फरमाई। बहरहाल ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी प्लानिंग थी जो आप दोपहर को करके आ गए थे। और रात के वक्त में जब पूरे कुफार ने आपको घेर लिया तो आप अपने घर के अंदर ही मौजूद थे। ये नहीं था कि आप पहले से वहां से जा चुके थे, बल्कि आप अपने घर के अंदर ही मौजूद थे। अभी घर की जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो घर कहाँ है आज आज की तामीर के एतबार से। तो अब जब उन्होंने ये सारा घेरा कर लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि बाहर कुफार आ चुके हैं और मुझे घेरा उन्होंने मकान का कर लिया है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ घर में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि ए अली, ये मेरी कुछ अमानतें हैं जो लोगों ने मेरे सुपुर्द की हुई हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ये अमानतों को अदा किए बगैर जो है हम यहाँ से चले जाएं। तुम ऐसा करना, तुम मेरी जगह पर इन अमानतों को लोगों को अदा कर देना सुबह के वक्त में, ताकि लोगों तक उनकी अमानतें पहुंच जाए। क्योंकि आपको पता था नबी अलैहिस्सलाम सादिक और अमीन के लकब से मशहूर थे। तो लोग क्या करते थे, अपनी कीमती चीजें जो होती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर अमानत रखवा दिया करते। उनमें मुसलमान नहीं थे, उनमें गैर मुस्लिम भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इतना ट्रस्ट करते थे, इतना एतमाद करते थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लोगों की अमानतें हुआ करती थी, जो वक्तन फवक्तन लोगों के मुतालबे पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको वापस कर दिया करते थे। तो बहरहाल वो कुछ अमानतों का मसला था, इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया कि अली, तुम ये अमानतें लोगों के सुपुर्द कर देना और फिर मदीनातुल मुनव्वरा मेरे पास आकर मुझसे मिल लेना। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात पर यकीन हो गया कि मुझे कोई गजन या कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। क्यों? कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बान रिसालत से अदा हो चुका है कि अली तुम मुझसे आकर मदीना में मिल लेना। तो मुझे इतना यकीन था इस बात का कि ये जो कुफार बाहर मौजूद है ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इतना यकीन था हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को, और होना भी चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर। तो हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अमानतें सुपुर्द फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से ये फरमाया कि अली तुम रात मेरे बिस्तर पर गुजारना। और मेरे इस बिस्तर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बिस्तर पर तशरीफ फरमा होते थे तो रात को जब लेटते थे तो एक सब्ज चादर थी आपके पास, जो चादर ओढ़ लिया करते थे सब्ज रंग की। तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से आपने फरमाया कि अली ये सब्ज चादर है, ये तुम ओढ़ के सो जाना, अपने ऊपर ओढ़ लेना। तो जब कुफार जमा हो गए और कुफार ने जब घर की कुवाड़ से, घर की दरजों से अंदर झांकने की कोशिश की तो उनको लगा कि बिस्तर पर कोई शख्स सो रहा है और चादर उसने सब ओढ़ी भी है। वो ये समझे कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। तो वो मुतमईन हो गए बाहर के, ठीक है अभी सो रहे हैं, अभी जैसे ये उठेंगे घर से बाहर तशरीफ लाएंगे हम फौरन इन पर हमला कर देंगे। लेकिन वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो इस अंदाज में वो बाहर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, 11 के 11 लोग। अच्छा, उनमें अबू जहल भी था, जिस तरह भी हमने नाम देखे 11 लोगों में। तो अबू जहल ने इस मौके पर ना एक बहुत ही मुतकब्बिराना और पुरगुरूर अंदाज के अंदर एक जुमला कहा अपने लोगों से ना। जब उसने घेरा डाला हुआ था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकान को, तो अपने साथियों से कहने लगा कि लोगों, ये मोहम्मद, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये मोहम्मद कहता है कि अगर तुम लोग उसके दीन में दाखिल हो जाओगे, उसकी पैरवी करोगे, तो अरब और अजम की तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। और हंसने लग पड़ा इस बात के ऊपर कि ये मोहम्मद कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम इसके दीन की पैरवी कर लोगे तो तुम अरब और अजम के बादशाह बन जाओगे, और फिर जब मरने के बाद उठाए जाओगे तो तुम्हारे लिए उर्दन जो मुल्क था उस जैसी जन्नतें होंगी, तुम्हें जन्नतें मिलेंगी। और हंसने लग पड़ा इस बात के ऊपर। और अगर तुमने ऐसा ना किया, ये कहता है कि तुमने ऐसा ना किया तो उनकी तरफ से तुम्हारे अंदर जिबा के वाकयात पेश आएंगे, यानी तुम सब जिबा कर दिए जाओगे, कत्ल हो जाओगे और दुनिया में तुम जलील हो जाओगे। और जब मरने के बाद उठाए जाओगे तो क्यामत के लिए भी, क्यामत के दिन भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही होलनाक किस्म की आग होगी जिसमें तुम लोग को जलाया जाएगा। तो ये बात कर कर उसने मजाक किया अपने साथियों के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, और मुतकब्बिराना और इस तरह इस्तेजा किया इस मौके के ऊपर।
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हो चुका था कि आप मकान से निकलिए और हिजरत के सफर की तैयारी कीजिए, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर जो है वो अल्लाह के हुक्म से उस मकान से निकले। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे वो उन्होंने इस मौके के ऊपर क्या किया कि बाहर तशरीफ लाए मकान से, और आपने रेत की मुट्ठी उठाई, रेत की मुट्ठी उठाकर जो कुफार खड़े हुए थे उनकी तरफ करके फूंक मारी, या उनके सरों पर मिट्टी डाली, एक एक के ऊपर आपने मिट्टी जो है वो फूंकी और उनके सरों पर डाली। और ये दुआ पड़ी सूरह यासीन की जो आयत थी, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअगशैनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे और उनके सरों पर मिट्टी डालते रहे, उनके ऊपर सर पर मिट्टी फूंकते रहे। और इस आयत का तर्जुमा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके आगे रुकावट खड़ी कर दी और उनके पीछे भी रुकावट खड़ी कर दी, बस हमने उनको ढांक लिया और वो देख नहीं रहे थे। तो इससे ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन की सफों को चीरते हुए आप उनके दरमियान में से निकल कर चले गए और उनकी आंखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना देख सकी, और वो खड़े के खड़े रह गए, तलवारें उठाए के उठाए रह गए। जब ये वाक़या हो गया तो अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तमाम मुशरिकीन के ऊपर जो है वो मिट्टी डाली, और ये दुआ पढ़ते हुए जो है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हमने कुछ नक्शों में देखा था जब मैंने आपको मक्का की पुराने मक्के की प्रेजेंटेशन दी थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मदीना था शुमाल की तरफ, लेकिन आपने रुख किया था जुनूब की तरफ, यमन की तरफ। तो आप यमन की तरफ तशरीफ ले गए, ये भी आपकी हिकमत अमली थी, एक प्लानिंग थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, मुशरिकीन मक्का को पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए मदीना मुनव्वरा के लोग तैयार बैठे हैं। तो उन्होंने तकरीबन सभी तरफ और खास तौर पर मदीना की तरफ जो था ना वो कड़ा पहरा लगाया हुआ था, और उनको ये यकीन था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से, जो मदीना की तरफ जाने वाला मारूफ रास्ता है, उसकी तरफ से ही गुजरेंगे तो हम आपको पकड़ लेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल हिकमत अमली का मुजाहरा फरमाया, और बजाय शुमाल की तरफ जाने के आपने बिल्कुल ऑपोजिट जुनूब की तरफ जो था वो अपना सफर शुरू फरमाया, और वहां पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान में आप तशरीफ ले गए। अच्छा, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो इनके साथ क्या हुआ कि जो मुहासिरीन थे ये खड़े हुए थे और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, और जरा जरा सी देर में ये कुआड़ में से देखते रहते थे कि कोई शख्स सो रहा है। वो समझते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो रहे हैं, चादर सबज ओढ़ी हुई है, तो वो मुतमईन हो जाते थे बाहर खड़े खड़े। अच्छा, वो इतनी देर खड़े रहे तो अचानक क्या हुआ, कुछ जब रात काफी गुजर गई और सुबह का वक्त करीब आ गया, तो एक शख्स जो कि गैर मुतल्लक था उनमें से नहीं था, ऐसे ही गुजर रहा था, कोई शख्स अल्लाह की तरफ से कोई मुतय्यन होगा। बहरहाल वो शख्स जैसे ही वो शख्स गुजर रहा था, उसने देखा कि ये 11 लोग खड़े हुए हैं किसी मकान के आगे और किसी चीज के इंतजार में है। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या मसला है तुम्हें, तुम लोग क्यों खड़े हुए हो यहाँ पे? उस आदमी ने पूछा, और तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि हम जो है ना, ये अंदर एक शख्स है उसको कत्ल करने के लिए आए हैं और उसका बाहर निकलने का हम इंतजार कर रहे हैं, उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस आदमी ने हैरान हुआ, उसने कहा कि अरे भाई, आप जिसका इंतजार कर रहे हो वो तो यहाँ से थोड़ी देर पहले आपके सामने निकल के जा चुके हैं। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है, हम तो मकान के बाहर खड़े हैं, वो निकले कब हमें तो नहीं पता लगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ से निकल गए। उन्होंने, उस शख्स ने कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना तो अपने सरों पर देखो, तुम सबके सरों पर मिट्टी डाल कर गए हैं वो। तो सब ने जब अपने सरों को चेक किया तो सबके सरों पर मिट्टी पड़ी हुई थी। तो एकदम सटपटा गए, उनके हाथों के तोते उड़ गए, उन्होंने बड़े परेशान हुए कि ये क्या मामला हो गया। तो उन्होंने खैर फौरन जाकर क्वाड में से देखा, दरवाजों के अंदर से झांका, दीवार के ऊपर से देखा, तो उनको अभी भी लगा कि कोई शख्स सो रहा है। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये गलत कह रहा है बंदा, ऐसी बात नहीं है, वो तो अंदर सो रहे हैं, ये देखो चादर भी उन्होंने ओढ़ी हुई है। तो मुतमईन होकर बाहर खड़े रहे। जैसे ही सुबह का वक्त करीब आया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब बिस्तर शरीफ से उठे हैं, तो उनको पता लगा ये तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम है ही नहीं, ये तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु है, और ये जो है वो बिस्तर पर आपके सो रहे थे। तो फिर उनको यकीन हो गया वाकई में कि वो जो शख्स कह रहा था कि ये निकल कर जा चुके हैं यहाँ से, वो सही कह रहा था। उस बात के ऊपर उन्होंने इतना गुस्सा हुए इस चीज के ऊपर, और सीख पा हो गए, जैसे आप जान सकते हैं कि इस मौके पर उनकी क्या हालत होगी, क्या बेबसी होगी, क्या उनकी ऐसी वो होगी कि वो इतने नाकाम हो गए, इतने नामुराद हो गए। अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी फूल प्रूफ प्लानिंग की थी, लेकिन अल्लाह ताला की तदबीर थी कि वो इसमें नाकाम हो गए। तो उन्होंने सारे का सारा गुस्सा किस पर निकालना था? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला को पकड़ लिया और उनको घसीटते हुए खाना काबा की तरफ ले गए, और दारुल नदवा की तरफ उनको ले गए, और वहां बिठाकर उनको खूब जदोकोब किया, मारा पीटा भी। और उनको जो है वो उनसे उगलवाने के लिए उनको जो है वो तफ्तीश का जो है वो के मरहले से उनको गुजारा कि इनसे पूछें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त गए, कहाँ गए, किस तरफ गए। लेकिन उनको इसमें भी नाकामी हुई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको इस बारे में कोई भी खबर नहीं बताई, और हजरत अली बस उनको यही कहते रहे कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। तो इस बात के ऊपर फिर उन्होंने खैर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस मौके के ऊपर छोड़ दिया। बहरहाल इस मौके के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो
اپنے گھر سے نکلے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے جیسے پلاننگ تھی آپ کی، اور رات کے وقت میں آپ وہاں پہنچے ہیں، اور رات کے وقت جب پہنچے ہیں تو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پہلے سے ہی تیار تھے، تو وہاں سے جب آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو پھر اپنے ساتھ چلنے کے لیے فرمایا، تو جو ہے وہ اچھا اس موقع کے اوپر جیسے چاہیے وہ میپ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مروا کی پہاڑی ہے، اور یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قیام فرمایا کرتے تھے، اس یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو سفید آپ راستہ دیکھ رہے ہیں، یہ راستہ ہے ہجرت کے سفر کا، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر طے کیا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں یہ سارا یہاں پر پہرا تھا 11 لوگوں کا، مشرکین مکہ کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے تشریف لے گئے، اور یہ سفر آپ طے کرتے ہوئے جو ہے باب سلام سے ہوتے ہوئے بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ سے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ اور یہاں پر جب پہنچے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں ایک جیسے ابھی کی کنسٹرکشن میں دیکھیں تو باب عبد العزیز یہاں پہ ہے، تو باب عبد العزیز کے بالکل قریب ایک بازار تھا سوق الحاضورہ کے نام سے، اس سوق الحاضورہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھا، اور جو ہے وہ ایک دعا مانگی، خانہ کعبہ کو دیکھا تو مکے ایک دعا مانگی، اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اے مکہ، تو کائنات کی بہترین اور اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جگہ ہے، محبوب ترین زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو کبھی بھی میں یہ شہر چھوڑ کر یہاں سے نہ جاتا۔ تو اس یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باب عبد العزیز، جو آج ہم میں سے انشاءاللہ بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہوں گے، ان کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یہ الفاظ اور یہ دعا بیت اللہ کی طرف جو ہے اپنا چہرہ انور کر کے دعا مانگی تھی، اور یہاں سے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ باب المروا ہے، یعنی مروا کی پہاڑی کے پاس جو دروازہ ہے، یہ ابھی کی کنسٹرکشن ہے، اور اس باب المروا سے بالکل متصل ایک یہ جگہ ہے، یہ آپ احاطہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو خالی احاطہ ہے جو گرین ایریا کے اندر ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مبارک گھر تھا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت کے سفر کا آغاز فرمایا، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ ایک تو یہ تھوڑا سا ان ایون ہے، یعنی کہ اونچا نیچا سا بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور اس پہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں لگائی ہوئی ہیں ماربل کی، اور اس کو انہوں نے کارڈن آف بھی کیا ہوا ہے، یہاں پر جانے کی عموماً لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی، تو بہرحال یہ نظر آ سکتا ہے، یہاں پر زیارت کی جا سکتی ہے جگہ کی بالکل باب مروا کے بالکل پاس ہے، تو یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کے سفر کا آغاز فرمایا، اور یہ نبی علیہ السلام یہاں سے تشریف لائے، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر تھا جس جگہ کے اوپر آج یہ ہلٹن ہوٹل بنا ہوا ہے، جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، یہ اس کی عمارت ہے، تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہوٹل والی عمارت کی جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تشریف لائے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور یہاں سے دونوں حضرات جو تھے وہ جنوب کی طرف جو ہے، یمن کی طرف جو ہے وہ غار سور کی طرف یہاں سے تشریف لے گئے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پچھلے دروازے سے، خوخا کہتے ہیں عربی میں کھڑکی کو، وہ کھڑکی جو دروازے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، یہ عام طور پر ہمارے دیہاتوں میں آپ دیکھتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے دروازے ہوتے ہیں، بطور کھڑکی بھی ہوتی ہے اور بطور دروازہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں خوخا، تو خوخا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی گھر کے پچھلی کھڑکی سے دونوں حضرات جو ہے وہ جو ہے وہ تشریف لے کر نکلے گھر سے، اور غار سور کی طرف چلے گئے، اور غار سور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ یمن والے راستے کے اوپر ہے، مکہ کے جنوب کے اندر ہے، اور تقریباً بیت اللہ سے کوئی 3 سے 4 میل کے فاصلے پر یہ پہاڑ موجود ہے، بہت ہی اونچا پہاڑ ہے، بہت ہی مشکل اور پتھریلا پہاڑ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر آپ چڑھے ہیں تو ایک تو آپ ننگے پاؤں اس لیے چڑھے تاکہ فوجی جو ہے وہ آپ تک پہنچ نہ سکیں، آپ کے نشان، پیروں کے نشان نہ پا سکیں، اور پنجوں کے بل آپ چلیں گے، تو پنجوں کے بل، ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک بہت زیادہ نازک تھے، تو آپ کو ننگے پیر چلنے کی عادت بھی نہیں تھی، پھر پنجوں کے بل چلے، پھر پتھریلا راستہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پاؤں تھے وہ زخمی ہو گئے، پنجے جو تھے وہ زخمی ہو گئے پاؤں کے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پر سوار کیا، اپنی کمر مبارک پر اٹھایا، اور تیزی سے بھاگتے ہوئے آپ کو پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ غار سور تک جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا دیا۔ تو یہ ہجرت کے سفر میں آپ کو ایک چیز بہت زیادہ ملے گی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت نظر آئے گی آپ،
اور اب عقیدت ہی نہیں، فنائیت نظر آئے گی کہ فنا کر دی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اپنا مال بھی، اپنا جان بھی، اپنا وقت بھی، اور اپنی صلاحیتیں بھی، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، سب کو قربان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایسی آپ کو عقیدت اس سفر میں جا بجا نظر آئے گی، جیسے ابھی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ پہلے سے اٹھنیوں کو تیار کرنا، پھر نبی علیہ السلام کو بہترین اٹھنی جو ہے وہ ہدیتاً پیش کرنا، اور پھر جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس حالت کے اندر جانا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ ان نبی علیہ السلام کے قتل کے در کے اوپر تھے، اور جیسے ہی ان کو مشرکین مکہ کی طرف آئے کہ جو باہر کھڑے ہوئے تھے، اور ان کو جب یہ سارا معاملہ پتہ لگ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگا یہ تو علی تھے، تو انہوں نے فوراً دار الندوہ کے اندر ایک ہنگامی اجلاس کیا، اور انہوں نے فوراً یہ طے کیا کہ ہم جو ہے وہ جو شخص بھی ان دونوں حضرات کو یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ ہمارے پاس پکڑ کر لائے گا، ہم 100 اونٹ الگ الگ دونوں کو انعام دیں گے، ان لوگوں کو انعام دیں گے 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑنے پر، اور 100 اونٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کرنے پر۔ تو انہوں نے یہ فوراً کے فوراً جو ہے یہ کام کیا کہ فوراً کے فوراً یہ انعام مقرر کر دیا۔ اب جو انعام مقرر کرنا تھا، تو جو لوگ نہیں بھی چاہ رہے تھے وہ بھی 100 اونٹ کے لالچ میں وہ بھی ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے، بہت سارے کھوجی، بہت سارے عام لوگ، بہت سارے ان کے فوجی، اور بہت سارے عام دستے، سب لوگ جو ہے ان دونوں حضرات کو ڈھونڈنے کے لیے جگہ جگہ جو ہے وہ چھان بین کرنے لگ پڑے، اور ٹیمیں کی ٹیمیں جو ہے وہ قافلے کے قافلے نکل گئے تلاش کرنے کے لیے۔ تو انہی چیزوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجوں کے بل جو ہے پہاڑ پر چڑھنے کی جو ہے وہ ہمت فرمائی، اور جو ہے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے اوپر سوار فرمایا پیٹھ کے اوپر، اور دوڑتے ہوئے جو ہے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے گئے۔ اچھا، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں بنی، مشرکین مکہ نے ان کو تفتیش کی، پوچھا، سارا کچھ ٹٹولنا چاہا، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، تو ابو جہل نے فوراً کہا کہ اس کے ساتھی ابو بکر کو پتا ہوگا، اس کے گھر چلو، ابو بکر کے گھر چلو، اس کو ضرور پتا ہوگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے۔ تو وہ دوڑتے ہوئے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو اندر سے اسما بنت ابی بکر جو آپ کی بڑی صاحبزادی تھی، انہوں نے دروازہ کھولا۔ تو جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، ابو جہل نے پوچھا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تیرا باپ کدھر ہے، تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا یہ کہنا تھا، اور ابو جہل نے اتنی زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا کہ میری کان کی بالی بھی دور جا گئی، اور میں بھی دور جا گئی۔ کہتے ہیں اس قدر مجھے جو ہے زور سے تھپڑ پڑا ابو جہل کا اس بات کے اوپر، اور وہ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ وہاں سے پہلے ہی تشریف لے جا چکے تھے غار ثور کے اوپر، اور غار ثور جب پہنچے ہیں، تو غار ثور کی طرف جانے کا عمل کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی کمر پر سوار کر کے اوپر لے کر جانا، پھر غار کے پاس پہنچ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال عقیدت اور فنائیت کا مظاہرہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ابھی غار میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کے دیکھتا ہوں اندر کوئی موذی چیز تو نہیں ہے، اندر کوئی کیڑا مکوڑا، سانپ بچھو، یا کوئی درندہ، یا کوئی اور ایسے نقصان پہنچانے والا کوئی چیز تو نہیں موجود، پہلے مجھے جانے دیجئے، میں جا کر تسلی کر لوں، پھر میں آپ کو جو ہے وہ اندر آنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف غار کے اندر داخل ہوئے، بلکہ سارے غار کی صفائی بھی کی، اور سارے غار کی جب صفائی کی تو ان کو بہت سارے ایسے سوراخ ملے کہ ان کا یہ گمان تھا کہ اس میں کوئی سانپ اور بچھو نہ ہو، تو انہوں نے فوراً ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جسے بند کرتے، تو انہوں نے اپنا کرتا اتار دیا، اپنا کرتا اتارا، اور اس کو پھاڑنا شروع کیا، اور پھاڑ پھاڑ کر جو سوراخ تھے وہ جو ہے وہ کرتے سے جو ہے کپڑے سے جو ہے وہ سوراخ جگہ جگہ تھے وہ بند کرنے شروع کر دیے۔ اور ابھی کیا ہوا کہ سارا کرتا جو ہے وہ سوراخوں میں چلا گیا ٹکڑے ہو کر، لیکن ابھی بھی کئی سوراخ تھے، تو فوراً اپنی پگڑی اتاری، اور پگڑی کو اتارا اور پھاڑا، اور پھاڑ پھاڑ کر جو ہے سوراخوں کو بند کیا، اور جب سارے سوراخوں کو بند کر لیا، پھر بھی 2 سوراخ ایسے رہ گئے کہ وہ ابھی بھی کھلے تھے اور کپڑا نہیں تھا۔ تو وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ یہ دیکھیں کہ اپنے دونوں پاؤں کو رکھ دیا ان سوراخوں کے اوپر، اپنے پاؤں سے ان سوراخوں کو بند کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ابو بکر بغیر کرتے کے اور بغیر پگڑی کے، نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اس بات کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا ہے، نہ کرتا ہے نہ پگڑی ہے۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ تھا کہ میں نے سوراخوں کو بند کر دیا اس ڈر سے، اس گمان سے کہیں اس میں کوئی ایسی موذی چیز نہ ہو جو آپ کو آ کر نقصان پہنچا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے ہر شخص کی نیکی کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔
یہ جو ابو بکر کے احسان کا بدلہ اے اللہ آپ ہی چکا سکتے ہیں، میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آرام کے لیے لیٹ گئے اور سو گئے۔ اب کیا ہوا کہ جب جن دو سوراخوں کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں رکھے ہوئے تھے، ایک سوراخ کے اندر ایک سانپ، تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سانپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے ڈس مارا، زور سے ڈسا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گود میں سو رہے ہیں، آپ کے ران پر سر مبارک رکھا ہوا ہے، تو آپ اس ڈر سے کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے آنکھ نہ کھلے، آپ کے آرام میں مخل نہ ہو کوئی چیز، میرے ہلنا، میرا جلنا، میری چیخ، میری کوئی ایسی آواز نہ نکلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل جائے، تو آپ نے وہ جو ڈسا تھا سانپ نے اس کو برداشت کرنا شروع کیا۔ اب وہ سانپ بار بار ڈس رہا ہے، تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سانپ اصل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس نہیں رہا تھا، یعنی تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ڈس رہا تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جان پاؤں پیچھے کریں، مجھے بھی نبی کی زیارت کرنی ہے، آپ مجھے نبی کی زیارت کرنے دیں، آپ یہ پاؤں ہٹائیں اپنا یہاں سے۔ تو وہ اس سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا ڈسنا ہو۔ بہرحال جو بھی تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سخت تکلیف جو ہے وہ ڈسنے کی وجہ سے ہو رہی تھی، اور وہ سانپ بار بار آپ کو ڈس رہا تھا، حتیٰ یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب برداشت بالکل پیک پہ چلی گئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور جو آنسو نکلے ہیں تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر جب وہ آنسو ٹپکے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آنسو کے گرنے سے جو ٹپکنے سے جو ہے وہ آنکھ کھل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا، ما فعلت یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کسی چیز نے مجھے کاٹا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جو ہے وہ اپنا مبارک لعاب دہن آپ نے نکالا اور آپ کے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ لگایا، جس کی وجہ سے آپ کی تکلیف جو تھی وہ فوراً ختم ہو گئی۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انتقال ہوا ہے نا، تو یہ جو زہر تھا نا سانپ کا، یہ دوبارہ پھوٹا تھا اس وقت، تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اسی زہر کے دوبارہ پھوٹنے پر آپ کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی۔ تو بہرحال یہ کچھ اس کی تفصیل تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کے اندر جو ہے وہ یہ اچھا یہ دعا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ جس کو بھی دشمن کا خوف ہو، جس کو بھی دشمن کا خوف ہو، راستے میں کسی چیز کا خوف ہو، تو وہ یہ دعا پڑھ لے۔ یہ ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو انشاءاللہ اس کو ہر دشمن کے نقصان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ تو داستان ہجرت کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا تھا کہ داستان ہجرت جو ہے دو چیزوں سے تعبیر ہے، ایک ابو بکر ایک اللہ تعالیٰ کی نصرت اس میں ہے جو آپ جگہ جگہ دیکھیں گے، ابھی غار ثور کے واقعے میں بھی انشاءاللہ آئے گی، اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال عقیدت ہے اور کمال ہی فنائیت ہے۔ اور یہ قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کچھ لوگوں نے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقابل شروع کر دیا تھا کہ عمر افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ لگی تو بے حد غصہ ہوئے اور لوگوں کو جمع کیا اور یہ جملہ بولا کہ اے لوگوں، ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن حضرت عمر کی تمام عمر کی اور عمر کے خاندان کی تمام زندگی کی نیکیوں سے افضل ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے رات یہ غار ثور کی رات تھی، جو غار ثور کی رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری ہے، اس رات کا تذکرہ فرماتے تھے کہ یہ وہ رات ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ رات آپ مجھے دے دیں، ابو بکر کو کہا کرتے تھے یہ رات کی نیکی مجھے دے دیں اور میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لیں۔ یہ وہ کہا کرتے تھے کہ اتنی یعنی کہ اجر والی رات اور اتنی زیادہ یہ ایسی رات ہے کہ جس کی زندگی کی نیکیاں جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دن کے بارے میں فرمایا کہ دن وہ تھا جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے جو فتنے تھے جو ظاہر ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بہت سارے لوگوں نے مرتد ہو گئے، بہت سارے قبائل۔ تو اس موقع کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں زکوٰۃ کی مد میں اونٹ کی ناک کی رسی بھی دیا کرتا تھا، اگر وہ اس رسی کے دینے کا بھی انکار کرے گا تو میں اس سے بھی قتال کروں گا اور اس سے بھی جہاد کروں گا۔
تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تھوڑی سی نرمی کریں، آپ اس موقع پر تھوڑی سی نرمی سے کام لیں، ابھی موقع ایسا نہیں ہے کیونکہ ہر طرف سے شورشیں بلند ہو گئی ہیں، فتنہ ارتداد بلند ہو چکے ہیں، تو آپ تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کریں۔ اور تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر غصے ہو گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عمر، جبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام، کہ تم جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنتے تھے اور ابھی اسلام میں آ کر بزدل ہو گئے ہو۔ تو آپ نے قسم کھائی اس بات کے اوپر کہ میں ہرگز ہرگز کسی ایسے شخص کو ذرا برابر بھی رعایت نہیں دوں گا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ہے وہ اگر زکوٰۃ کی مد میں اونٹ کے ناک کی رسی بھی دیتا تھا اور اس کا انکار کرے گا تو ہم اس کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اسے جہاد بھی کریں گے، قتال بھی کریں گے۔ تو اس دن کے موقع پر نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ دن ہے کہ وہ اس دن کی جو نیکی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طرف اور عمر کی اور عمر کے تمام خاندان کی نیکی ایک طرف۔ تو یہ وہ جملہ ہے جو کہ ابو بکر کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال اس غار ثور کے موقع کے اوپر جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری کے آپ واقعات سن رہے ہیں، اسی طرح جو اہل و عیال تھے، آپ کے گھر والے تھے، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی اور آپ کا غلام، یہ لوگ بھی اسی سفر میں شانہ بشانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی طرح جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ اپنی جانثاری کا مظاہرہ اور آپ کی اپنی خدمت کا مظاہرہ جو ہے وہ کر رہے تھے۔ جیسے آپ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس موقع پر کیا کر رہے تھے؟ وہ اس موقع پر یہ کرتے تھے کہ وہ سارا دن جو ہے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی رازداری کے ساتھ اہل مکہ کے مختلف مجالس میں جاتے تھے اور ان کی پلاننگ کو سنتے تھے کہ وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، اب وہ کیا چال چلنے لگے، اب وہ کیا موو کرنے لگے، اور وہ ساری کی ساری باتوں کو بڑے غور سے سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے۔ اور رات کے وقت جب سارے مکے والے سو جاتے تھے تو آپ اپنے بستر سے خاموشی سے اٹھتے تھے اور خاموشی سے غار ثور کی طرف آتے تھے، اور غار ثور کے پاس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے حالات اور خبریں بتایا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری خبریں پہنچتی تھیں جو دن میں وہاں پہ ہو رہے تھے، معاملہ چل رہے تھے، جو ڈیولپمنٹ مکے میں ہو رہی تھی وہ ساری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچتی تھی۔ اور وہ رات کے ختم ہونے سے پہلے یعنی صبح ہونے سے پہلے پہلے خاموشی سے جا کر اپنے بستر پر لیٹ جایا کرتے تھے، اور جب صبح بیدار ہوتے تھے تو اپنے گھر سے نکلتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ہی موجود ہے اور یہ کہیں آ نہیں رہے، کہیں جا نہیں رہے، تو وہ اس بات پر مطمئن ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی بکر جو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے سفر میں آپ کے شانہ بشانہ ایک جانثاری کی داستان رقم کر رہے تھے۔ اور آپ کی جو بیٹی تھی حضرت اسما بنت ابی بکر، حضرت اسما کیا کرتی تھی؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا بنا کر لاتی تھی۔ جب ہجرت کے سفر کا شروع ہوا تب بھی انہوں نے کھانا ساتھ توشہ میں کھانا دیا، اور جب 3 دن اور 3 راتیں اب غار میں رہے ہیں تو مستقل کھانا جو ہے اسما بنت ابی بکر جو ہے وہ یہاں پر غار ثور پر عورت تھی، رات کی تاریکی تھی، راستہ خطرناک تھا، سب چیزوں کے باوجود وہ کھانا یہاں پر لے کر آتی تھی اور ان کو کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد یہاں سے آگے کی طرف جو ہے وہ سفر اپنا مدینہ المنورہ کی طرف کوچ فرمایا، تو اس وقت بھی اسما بنت ابی بکر تشریف لائیں اور اپنے ساتھ کھانا لائیں، اور کھانا جب انہوں نے ان کو دینا چاہا تو دیکھا کہ کھانے کا پکڑنے کا کوئی ایسا وہ تھا نہیں جسے ہینڈل آپ کہہ لیں یا کوئی ایسی چیز کہہ لیں جسے کھانے کو اٹھاتے یا اونٹ پر ٹانگتے۔ تو انہوں نے فوراً کیا کیا، اپنی کمر کے اوپر جو ان کا پٹکا تھا، جو کمر پہ دوپٹہ تھا، وہ توڑ پاڑا اور اس کے 2 حصے کیے، ایک سے وہ توشہ دان کو باندھا ٹانگنے کے لیے، اور ایک پانی کا مشکیزہ دیا تھا اس کی جو ہے وہ اس کا منہ بھی باندھا اور اس کو بھی ٹانگنے کے لیے بنایا۔ تو اپنے پٹکے کے 2 حصے کیے کمر کے اور ان کو توشہ دان اور مشکیزے کو، پانی کے مشکیزے کو جو ہے وہ باندھا، تو اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا تھا ذات النطاقین، پٹکے والی، 2 پٹکے والی۔ تو یہ ان کا لقب ذات النطاقین جو تھا وہ اس موقع پر آپ کا لقب بھی پڑا۔ تو اسما بنت ابی بکر کی جانثاری کی داستان یہ ہے، اور اسی طرح آپ کے غلام تھے اور ان کا جو نام تھا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عامر بن فہیرہ کیا کرتے تھے کہ یہ سارا دن جو ہے جانوروں کو چراتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور یا اور لوگوں کے جانوروں کو چرایا کرتے تھے، باقی جتنے جانور چرتے تھے مکے میں مختلف لوگوں کے، ان کے ساتھ ہی چرایا کرتے تھے۔ تو جب شام ہوتی تھی اور وہ لوگ اب باقی جانور تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو لے جاتے تھے، تو یہ ان جانوروں کو ہانکتے ہانکتے جو ہے نا غار ثور کی طرف لے آتے تھے کسی بہانے سے، اور یہاں پر لا کر رات کے آخری پہر میں یہ جانوروں کو جو ہے وہ اوپر لے کر آتے تھے پہاڑ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکری کا دودھ نکالتے تھے اور ان کو وہاں پر تازہ دودھ جو ہے وہ پیش فرماتے تھے رات کے وقت میں، کہ یہ حضرات جو ہے وہ خوب سیر ہو کر دودھ کو پی لیں۔
اور پھر یہاں سے جو ہے وہ واپس جو ہے وہ مکہ المکرمہ تشریف لے جایا کرتے ہیں رات کے وقت میں۔ تو یہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ایک تو ان تک دودھ پہنچ جائے تاکہ ان کو کھانے پینے کا اچھا سامان میسر آ جائے، اور دوسرا ان کی پلاننگ یہ تھی کہ جو عبداللہ بن ابی بکر آتے ہیں خبریں پہنچاتے ہیں، ان کے پاؤں کے نشانات کو مٹانے کے لیے بھی یہ آتے ہیں، کہ جب وہ آ کر خبریں پہنچا کر واپس چلا جایا کرتے تھے تو انہی کے نشانوں کے اوپر یہ جانوروں کو ہانکتے 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 پہاڑ پر لاتے تھے، اور پھر واپس بھی ان کو اسی راستے سے لے جاتے تھے، تاکہ جو کھوجی ہیں نشانات کے جو ماہر تھے، جو نشانوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ لوگ کس طرف گئے ہیں اور قافلہ کس طرف سے گیا ہے، اور جانوروں کی بیٹیں اور جو ہے وہ مینگنیوں سے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ جانور جو ہے کس علاقے کا ہے۔ تو اتنے کھوجی تھے وہ، اتنے نشانات کے ماہر تھے اس دور کے اندر لوگ، تو ان کے پیروں کے نشان سے جو ہے وہ عبداللہ بن ابی بکر کے نشانات سے کہیں پہاڑ تک نہ پہنچ جائیں کھوجی، تو ان نشانوں کو مٹانے کے لیے ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ان جانوروں کو جو ہے اس نشانات کے اوپر چلاتے تھے تاکہ وہ جانوروں کو چلنے سے پہلے والے نشان جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے، اور ان کی جانثاری اور خدمات کے یہ واقعات ہیں جو کہ سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص کا نام آتا ہے، وہ مشرک تھا، اس کا نام ہے عبداللہ بن اریقت دولی۔ یہ جو شخص تھا یہ ایک مشرک تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اجرت دے کر، اس کو معاوضہ دے کر ہائر کیا تھا کہ یہ ہمیں مدینہ المنورہ تک پہنچائے۔ یہ جو شخص تھا یہ غیر معروف راستوں کا بہت زیادہ ماہر تھا۔ دیکھیں ایک تو راستہ تھا نا جو ہائی وے تھی جیسے آج بن گئی ہے، یا اس دور میں جو راستہ تھا جس پر قافلے سفر کیا کرتے تھے، قوافل کا راستہ، تو قوافل کے راستے میں تو خطرہ تھا کیونکہ وہاں تو سارے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے پہرا لگا کر گھات گھات، ان کو پتا تھا یہ لوگ پہنچ رہے ہیں، یہ لوگ نکل چکے ہیں مکے سے اور لازمی بات ہے مدینہ المنورہ کی طرف جائیں گے، تو ان راستوں کی تو اچھی خاصی ناکہ بندی ہو چکی تھی، تو ان راستوں پر چلنا تو عقل مندی تھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے 100 اونٹ انعام بھی رکھ دیا تھا، اس اونٹوں کے انعام کے لالچ میں بھی لوگ ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ کھوج رہے تھے، تو معروف راستوں کے اوپر تو جانا قطعی اور یقینی بات تھی۔ تو اس کو ہائر کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اپنی جو دو اونٹنیاں پالی ہوئی تھی وہ اس کے حوالے کر دی تھی اس پلاننگ میں، کہ تم یہ اونٹنیاں میری لے کر ان کو چراتے رہنا، اور جب تمہیں ہم کہیں 3 دن کے بعد تم غار ثور آنا ان اونٹنیوں کو لے کر، ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ اگلے سفر کی طرف مدینہ کی طرف چلیں گے، لیکن غیر معروف راستوں سے، وہ راستے جو کسی کو معلوم نہیں ہیں، جو کہ بالکل سنسان راستے ہوں گے، بیابان راستے ہوں گے اور پر پیچ اور خطرناک قسم کے راستے۔ آپ یقین کریں اگر آپ آج بھی ہجرت کے روٹ کو دیکھیں، سعودی عرب جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ ہجرت کس راستے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا یہ مبارک سفر فرمایا تھا، تو آپ اور میں پریشان ہو جائیں کہ آج بھی وہ راستے اتنے غیر معروف، اتنے خطرناک، اتنے پرپیچ، اتنے پہاڑی سنگلاخ وادیاں اور ایسی چٹانیں ہیں اس راستوں میں کہ عام آدمی کا ابھی بھی چلنا دشوار ہے۔ 4x4 میں لوگ جاتے ہیں جو اس طرح کی ایکسپیڈیشنز کرتے ہیں اس راستوں کو دیکھنے کے لیے، وہ 4x4 لے کر جاتے ہیں کیونکہ عام گاڑی بھی اس راستے پر آج بھی نہیں جا سکتی، اتنے وہ خطرناک قسم کے راستے ہیں۔ تو وہ راستہ تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور عبداللہ بن اریقت دولی جو تھا شخص مشرک تھا، یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس طرف سفر فرمایا۔ بہرحال ایک یہ شخص بھی اس غار ثور میں جو تیسرے دن جو ہے وہ یہ آیا تھا۔ اچھا، غار ثور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 3 دن قیام فرمایا، اور 3 دن اور 3 راتیں جب آپ نے قیام فرما لیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آگے تشریف لے جائیں غار سے۔ تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ جب غار ثور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تھے، اچھا اس موقع پر یہ بھی ہوا کہ اس قدر احتیاط اور پلاننگ کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی ٹولیاں تھیں وہ غار تک پہنچ گئی، کچھ لوگ تھے وہ کھوجتے 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 کسی نہ کسی طریقے سے اس غار تک پہنچ گئے۔ جب اس غار تک پہنچے تو غار ثور کے بارے میں نے آپ کو شاید دکھایا تھا اور بتایا بھی تھا کہ غار ثور جو غار ہے یہ تھوڑا سا اس طریقے سے ہے کہ یہ اس غار میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا موکلا، جب اس موکلے کے اندر آدمی جاتا ہے تو تھوڑا سا نیچے اٹھنا جھکنا پڑتا ہے، جھک کے نیچے کی طرف جانا پڑتا ہے، تو جب نیچے کی طرف کوئی آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو غار میں سے دیکھتا ہے تو سامنے باہر کھڑے ہوئے شخص کے پاؤں نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس غار میں جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ نیچے کی طرف بیٹھے گا، جب وہ دیکھے گا تو یہاں جو شخص کھڑا ہوگا نا اس کے پاؤں نظر آ رہے ہوں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آ گئے لوگوں کے پاؤں کہ لوگ اس غار تک پہنچ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ کھوج کے اندر۔ تو جیسے ہی اس طرح پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو حکم دیا، اور اس مکڑی نے اس پورے غار کے موکھلے کے اوپر نا ایک جالا بند اور ایک تانا بانا اپنا جو گھر ہوتا ہے مکڑی کا جالا ہوتا ہے وہ بند دیا یہاں، تو یہ پورا جالا جو تھا اس غار کے دہانے کے اوپر جو ہے وہ مکڑی نے بن دیا، اور ایک درخت اللہ نے اگا دیا، اور ایک کبوتری تھی اس کو حکم دیا، اس نے یہاں پر انڈے دے دیے۔ تو یہ واقعات جب ہوئے، جب یہ مشرکین مکہ یہاں تک پہنچے ہیں تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ ان لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ یار مجھے لگتا ہے اس غار کے اندر ہی نہ ہو، اس غار کے اندر نہ چھپے ہوں۔ تو دوسرے نے کہا یار تمہارا دماغ خراب ہے، اگر یہ غار کے اندر جاتے تو یہ جالا کہاں سے ہوتا ہے یہاں، یہ تو جالا ٹوٹ جاتا، یہ کبوتری انڈے کیوں دیتی، یہ تو یہاں سے یہاں تو نہ ہوتی یہ کبوتری، اور یہ درخت بھی نہ ہوتا یہاں پہ۔ تو اس طرح کی انہوں نے چند باتیں کی، اور بہرحال وہ کفار جو تھے وہ انہوں نے ترک کر دیا اندر جانے کا خیال، اور وہ نا امید ہو گئے اور تھک کر جو ہے وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس مکڑی کے اس مکڑی سے وہ کام لیا، اس مکڑی جیسی کمزور مخلوق سے، اور اس کا جالا، مکڑی کا جالا تمام مخلوقات اللہ نے جتنی بھی بنائی ہیں سب سے کمزور گھر ہے، سب جاندار میں سے سب سے زیادہ کمزور گھر اس حشرات کا ہوتا ہے اس میں سے ایک مکڑی ہے۔ تو اس کمزور ترین اللہ تعالیٰ نے گھر سے ایسا کام لیا جو کہ ٹینکوں اور توپوں اور فوجیوں اور گولوں سے بھی نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی قدرت کو کیسے ظاہر فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اس موقع کے اوپر جو ہے وہ یہ واقعہ جو ہے پیش آئے، اور اس موقع کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے جیسے ہی کفار کے گھروں اس کو دیکھا، پاؤں کے نشانات کو دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر یہ شخص اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا نا جھک کر تو یہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر ما ظنک یا ابو بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کے ساتھ ان کا تیسرا ان کا اللہ ہو۔ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس موقع کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور اس کے اوپر یہ قرآن کی آیت بھی ہے جس میں یہ سارا واقعہ بھی موجود ہے۔ اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا تنصروه فقط نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ یہ جو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہے، اس میں یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین کہ جو دو میں دوسرا ہے نا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، اور یہ جمہور علماء کی رائے ہے کہ ثانی اثنین سے مراد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر اللہ نے اس موقع پر قرآن مجید میں فرمایا۔ اذ ہما فی الغار کہ وہ جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ جب کہا اس کے ساتھی نے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خدشے کا اظہار فرمایا تھا، تو ابو بکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دوست کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے دوست غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس موقع کے اوپر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 جو ہے وہ اس میں تذکرہ ہے کہ اس واقعے کا غار ثور میں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ہے وہ غم کا اظہار فرمایا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو بکر غم نہ کرنا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ کیا فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو اس سے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے درجے کا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی کیا وہ تھی۔ بہرحال اس آیت کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بیان ہے، کچھ الفاظ ہیں یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ ثانی اسنین کے بارے میں ہے کہ ثانی اسنین، یہ میں نے اس طرح آپ کو بتایا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، کہ ان کی شان کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ثانی اسنین سے فرمایا۔ یعنی ثانی اسنین سے مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے بعد دوسری شخصیت کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس امت کے لیے، اس امت کے بارے میں فرمایا کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثانی اسنین، نبی علیہ السلام کے بعد جو دوسرا ہے مرتبے کے لحاظ سے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نبی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس کی دلیل بھی ہے یہ آیت میں ثانی اثنین سے مراد۔ اور جس طرح فرمایا از ہما فی الغار، تو از ہما فی الغار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یار غار ظاہر ہونا اس قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اردو میں بھی بولا جاتا ہے نا کہ یہ جو ہے وہ جو شخص کسی دوستی کا حق ادا کر دے تو کہتے ہیں یار یہ تو یار غار ہے، یہ اردو میں بھی محاورہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ یار غار کا جو ٹرم ہے وہ یہاں سے نکلی ہے کہ جو شخص اپنا سب کچھ اپنے دوست پر نشاور کر دے تو وہ گویا ایسے ہوتے جیسے یار غار۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار ظاہر ہونا بھی اس آیت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لصاحبہ،
تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحابیت کو آیت ظاہر کر رہی ہے۔ یہ جو آیت کا جو لفظ ہے لصاحبہ، یہ اس بات کو شاہد ہے، اس بات کا تو ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ جمہور علماء، اس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے، تمام کے تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ لصاحبہ سے مراد جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحابیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور صحابی کیسے کہتے ہیں؟ صحابی صاحب سے نکلا ہے، دوست کو بھی کہتے ہیں، ساتھی کو بھی کہتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صحابیت کا جو مرتبہ ہے قرآن نے دیا ہے، یہ میں نے آپ نے کسی اور نے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد ہے لا تحزن ان اللہ معنا، تو لا تحزن جو ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک لوگ پہنچ گئے تو انہیں غم ہو گیا، ایک دم سے پریشان ہو گئے، ایک دم سے جیسے کہ بہت ہی محبوب چیز کسی سے چھین لی جاتی ہے۔ تو غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ غم خوشی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے نا کہ انسان کو کسی چیز کے چھیننے کی غم ہوتا ہے، جب ڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غم۔ اور غم جو ہے عربی میں اس کا ہے حزن، حزن عربی میں غم کو کہتے ہیں۔ تو غم جو ہے یہاں پر فرمایا لا تحزن، کہ غم نہ کرنا، یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز کا غم تھا؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ لوگ پہنچ نہ جائیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس موقع پر یہ فرمایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابو بکر تجھے کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پھر بلکہ اس موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر سے کہ ابو بکر تجھے کس چیز کا خوف ہے؟ تجھے اپنا خوف ہے یا میرا خوف ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم مجھے اپنے قتل ہونے کا کوئی خوف نہیں، میں قتل ہو گیا تو ایک شخص کا قتل ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ قتل ہو گئے تو یہ پوری امت کا قتل ہے، یہ پوری امت جو ہے وہ فنا ہو جائے گی پھر۔ تو مجھے تو آپ کا غم ہے، مجھے اپنا کوئی غم نہیں ہے، اگر مجھے اپنا غم ہوتا تو میں اتنے پرپیش مقام پر آپ کے ساتھ کیوں اس وقت بیٹھا ہوتا؟ تو اس موقع کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کمال یعنی کہ محبت کا مظاہرہ کیا، اور فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو آپ کا غم ہے۔ تو اس موقع کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، معنا اللہ کی معیت، معیت الہیت، یہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا بہت سارے موقعوں کے اوپر، ان اللہ مع المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو معنی اپنی اپنی جو یہ معیت ہے اس کا اظہار جو ہے اس کلمات سے کلام پاک میں جگہ جگہ فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو معنا کہنا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو کہ اس ہجرت کے موقع پر آپ کو ظاہر ہو رہی ہے جا بجا، اور اس آیت کے اندر بھی۔ بہرحال اس 3 دن کے جو واقعات ہیں غار ثور کے، اس میں گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 3 دن غار میں گزارنے کے بعد جو ہے یہاں سے تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے یہاں سفر میں آپ نے جو ہے وہ اپنے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخص کو عبداللہ بن اریقط دؤلی کو اپنے اجرت پہ ہائر کیا تھا، معاوضہ دے کر ہائر کیا تھا کہ انہیں غیر معروف راستوں سے لے کر جائے، تو وہ بھی اس 3 دن کے بعد جو ہے وہ پلاننگ کے تحت وہ وہاں پر آ گیا، اور جب آ گیا تو یہ حضرات جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس غار سے نکل گئے۔ بہرحال یہ جو شخص تھا، اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ راستوں کا ماہر تھا، تو یہ غیر معروف راستوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ مدینۃ المنورہ پہنچانے کا اس نے معاملہ طے کیا تھا، اور یہ شخص قابل اطمینان بھی تھا، یہ شخص قابل اطمینان تھا، اور وہ اس موقع کے اوپر جو ہے اپنی سواریاں لے کر آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ پہلے معاوضہ بھی دے چکے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی کا، لیکن اس موقع کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دونوں اونٹنیوں کو پیش کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشکش کی کہ یا رسول اللہ جو اونٹنی آپ کو پسند ہو، جو اونٹنی آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اچھی لگ رہی ہے، آپ ان دونوں میں سے اس کا انتخاب فرما لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے وہ ایک اونٹنی کا انتخاب فرمایا۔ تو بہرحال اس موقع کے اوپر جو ہے اسما بنت ابی بکر بھی موجود تھیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنے کمر کا پٹکا پھاڑا اور ان کے توشہ دان کو باندھا، اور آپ کی جو ہے وہ مشکیزے کو باندھا، اور اس موقع پر ذات النطاقین ان کا لقب بھی پڑا۔ تو اس موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ بھی موجود تھے، اور عبداللہ بن اریقط بھی موجود تھے۔ تو یہ 4 لوگ تھے اس موقع کے اوپر، اور 4 ہی یہاں پر 3 اونٹنیاں تھیں، ایک اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، ایک اونٹنی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ وہ سوار ہوئے، اور ایک اونٹنی اپنی عبداللہ بن اریقط کی تھی جو کہ ان کے آگے آگے تھا، اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ
آپ کو راستہ اور رہنمائی کر رہا تھا اس موقع کے اوپر۔ اچھا، اس موقع کے اوپر ایک بات رہ گئی کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے ہیں غار ثور کے لیے، تو آپ کیا کر رہے تھے کہ آپ سفر میں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی دائیں چلتے تھے کبھی بائیں چلتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ما فعلت یا ابا بکر، ابو بکر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہیں آگے سے کوئی حملہ آور آپ پر حملہ نہ کر دے تو میں فوراً آپ کے آگے چلنا شروع کر دوں، اور جب مجھے گمان ہوتا ہے کہیں پیچھے سے کوئی نہ آ جائے، کہیں پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، تو میں فوراً آپ کے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ اسی طرح دائیں اور بائیں آپ کی حفاظت کے لیے جہاں جہاں مجھے گمان ہوتا ہے، اس طرح میں ایسے ایسے آگے پیچھے جو ہے آپ کے علیہ السلام کے چل رہا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ پروٹوکول میں لوگ جو ہے وہ ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال محبت تھی آپ علیہ السلام کے اوپر۔ اچھا، اس موقع کے اوپر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا تو ظاہری بات ہے راستے میں، حالانکہ غیر معروف راستہ تھا، لوگوں کی اتنی آمد و رفت نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ تھے جو کہ دیکھتے تھے ان قافلے والوں کو تو پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کیونکہ پہچانتے تھے اور خوب واقف تھے، تو وہ فوراً ابو بکر سے جو بھی راستے میں ملتا تھا ابو بکر سے سلام دعا کرتے تھے، اور ابو بکر سے کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے، یہ شخص کون ہے، یہ اتنی خوبصورت ہستی تمہارے ساتھ کون ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے، تو ابو بکر ان سے فرماتے تھے کہ ھذا رجل یہدینی السبیل، کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھ کو راستہ بتلاتا ہے۔ تو حالانکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید یہ سفر کا راستہ بتلا رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ تو مجھے آخرت کا راستہ بتلانے والے ہیں، خیر کا راستہ بتلانے والے ہیں۔ ابو بکر اس کو آخرت اور خیر مراد لیتے تھے کہ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ یہ مجھے راستہ بتلا رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کے رہبر ہیں جو کہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک واقعہ ہے، اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ پیش آیا۔ تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست ہستی ہیں کہ جب یہ اسلام لائے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے پاس 40,000 درم تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارے درم ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا شروع کیے، کبھی غلاموں کو آزاد کرنے میں، کبھی کسی کام میں، کبھی کسی کام میں، حتیٰ کہ یہ سارے کا سارا پیسہ اپنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر چکے تھے۔ صرف 5,000 درم ان کے پاس تھے، اور یہ 5,000 درم جو ہے نا ہجرت کے سفر میں اپنے ساتھ رکھے ہوئے، اور اس سفر میں یہ 5,000 درم لے کر چلے ہیں، اور راستے میں ہجرت کے سفر میں بھی خرچ کرتے رہے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو مسجد نبوی کے لیے بھی زمین آپ نے انہی پیسوں سے خرید کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وقف کر دی، اور سارے کا سارا پیسہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور کر دیا۔ تو اس موقع پر اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں تو آپ کے ترکے میں ایک بھی درم اور ایک بھی دینار نہیں تھا، ایک بھی درم اور ایک بھی دینار نہیں تھا، سارا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے نشاور فرما دیا۔ تو یہ ہم نے اس کی ترتیب سواریوں کی آپ کو میں نے بتا دی ہے، اور یہ غار ثور ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اور یہ وہ نقشہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر جو ہے وہ راستہ لیا۔ میں آپ کو ابھی یہ کیونکہ پریزنٹیشن PDF میں گروپ میں آ جائے گی، وہاں آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا، یہاں شاید پروجیکٹر پہ اتنی اچھی نظر نہ آ رہی ہو، لیکن یہ آن لائن والوں کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو میں یہاں سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ روٹ میپ کیا تھا، پھر ہم اس روٹ میپ کو انشاءاللہ ہجرت کے سفر میں کور کریں گے۔ اس میں جو یہ بلیک آپ کو ایروز نظر آ رہے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زگ زیگ ایک راستہ ہے جس سے آپ مدینہ المنورہ کی طرف، یہ مدینہ المنورہ اوپر ہے اور مکہ المکرمہ نیچے کی طرف دکھایا ہوا میپ میں۔ تو تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے جبل سور کی طرف گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مدینہ المنورہ کہاں ہے، بالکل اوپر کی طرف، شمال کی طرف، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنوب کی طرف جا رہے ہیں، بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں۔ حکمت عملی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو جبل سور کی طرف آئے اور 3 دن اور 3 راتیں یہاں پہ قیام فرمایا، اور یہ 3 دن 3 راتیں جو کہ آپ نے قیام فرمایا، یہ آپ نے اس لیے قیام فرمایا، یہ بھی ایک پلاننگ تھی کہ 3 دن 3 راتیں لوگ آپ کو ڈھونڈیں گے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ تھک جائیں گے، لوگ تھک جائیں گے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سفر کا یہاں سے آغاز کرتا ہے، آگے جائیں گے یہیں سے۔ تو یہ بھی ایک پلاننگ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ کہ 3 دن اور 3 راتیں یہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ یہ رینڈم یا اب ہیزڈلی قیام نہیں کیا کہ بس 3 دن رہنا تھا، انہوں نے پوری پلاننگ نہیں تھی، بلکہ یہ پہلے سے پلاننگ تھی، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ پلاننگ تھی کہ وہاں کھانا بھی پہنچایا جا رہا ہے، بکریوں کا دودھ بھی آ رہا ہے، سارے مکے کی خبریں بھی مل رہی ہیں، اور اس بندے کو بھی بتایا ہوا ہے کہ تو نے 3 دن کے بعد یہاں سواریاں لے کر آنی ہے، پہلے نہیں تو نے آنا اور بعد میں بھی نہیں آنا، پورے وقت پہ تو نے پہنچنا ہے۔ تو یہ پوری ایک پلاننگ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس 3 دن کے بعد نکلے ہیں، اور یہ پورا ایک ساحل کی طرف، یہ ساحلی علاقہ ہے، یہ بحیرہ کلزم ہے،
جدہ ہے، یہ جدہ شہر ہے، اس جدہ شہر کی طرف آپ آئے ہیں، اور اس جدہ شہر کی طرف یعنی ساحلی پٹی کے بالکل قریب آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کی طرف سفر فرمایا۔ اور یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایک پوری ایک وائٹ سی پٹی چل رہی ہے، یہ وائٹ، یہ معروف راستہ ہے، یہ اس دور کا معروف راستہ ہے جس پر قوافل سفر کرتے تھے، جس پر ٹریفک چلتی تھی، جس پر لوگ جایا کرتے تھے، یہ معروف راستہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس معروف راستے سے کتنا ہٹ کے سفر کیا آپ نے، اور پھر اس کو جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے قطع کیا ہے، یہاں سے بھی اس کو کراس کیا ہے معروف راستے کو، پھر یہاں سے بھی کراس کیا ہے اس راستے کو، پھر یہاں سے بھی کراس کیا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو بار بار کراسنگ کر رہے ہیں نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام معروف راستے کی، یہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ اس معروف راستے سے گزرتے تھے، کہ کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے کچھ چیزیں ذخیرہ کر لیں، کچھ چیزیں خرید لیں، کچھ ایسے معاملات کر لیں۔ تو کھانے پینوں کی چیزوں کی تلاش کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ جگہ اس راستے کو جو ہے وہ معروف راستے کو قطع کیا ہے۔ تو یہ حدیبیہ کے راستے سے عثفان، عثفان سے پھر امج، امج سے پھر خدید، یہ ابھی واقعہ آئے گا، خیمہ خیمہ تھا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا قیام فرمایا، ابھی انشاءاللہ اس میں واقعہ آئے گا۔ پھر یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ رابق کی طرف آئے ہیں، رابق سے پھر سنیت المرہ، اور یہ بدر کو آپ بدر سے کافی دور، کیونکہ بدر معروف راستے کے اوپر تھا، یہاں سے ہٹ کے آپ نے سنیت المرہ کے اوپر آئے ہیں، اور یہاں سے پھر کچھ مدالج، مدالج کہتے ہیں وہ راستے جہاں سے سیلابی پانی گزرتا ہے، عربی میں مدالج مدلج کی جمع ہے، مدلج کہتے ہیں وہ سیلابی گزرگاہیں جہاں سے سیلاب کا پانی گزرتا ہے۔ تو کچھ مدالج کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس راستے سے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ مدالج آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ مدالج سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے، اور پھر یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرج گئے، عرج سے پھر بطن رائم، اور وہاں سے پھر ملل، اور ملل سے پھر قبا، اور قبا سے پھر مدینہ المنورہ۔ تو یہ راستہ ہے، اس میں ہم انشاءاللہ اس بات ایک ایک کر کے دیکھیں گے آگے تفصیل سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہجرت کے سفر پہ ایک اور بڑا زبردست واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب غار ثور سے نکلے، تو غار ثور سے نکلنے کے بعد ایک رات اور ایک دن آپ چلتے رہے، چلتے رہے، اور چل چل کے جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی، اور ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، یعنی غار ثور سے نکلنے کے بعد پہلی دوپہر کی بات کر رہا ہوں، تو پہلی دوپہر کا جب وقت آیا تو بہت یہ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ سفر ہے ہجرت کا، یہ ستمبر کے مہینے کا سفر ہے۔ اگر ہم یہ انگریزی مہینے دیکھیں تو ستمبر ہے، اور اگر اسلامی مہینے دیکھیں تو ربیع الاول تھا، یکم ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو سفر کا آغاز فرمایا۔ تو یہ سخت گرمی کا مہینہ تھا، سخت گرمی کا۔ تو اس گرمی کے سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں، اور سخت دوپہر کا وقت ہے، اور کوئی چھاؤں نہیں ہے، کوئی ٹیلا نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر سانس لے سکیں، سائے میں تھوڑی دیر آرام کر سکیں۔ تو یکا یک دیکھا کہ ایک چٹان ہے، یہ چٹان آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ والی چٹان، یہ چٹان، یہ جو چٹان ہے، یہ ایک بہت اونچا پہاڑ ہے، میں نے کلوز اپ تصویر لی ہے، یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے نیچے یہ سایہ ہے، یہ سایہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چٹان نظر ہے، اور یہ چٹان آج بھی، یہ ابھی لیٹسٹ تصویر ہے اس کی، اور یہ جو چٹان تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے، یہ اسی طرح لوگ پیدل جاتے ہیں، ہائکنگ کرتے ہیں، یا 4x4 قریب تک آ جاتی ہیں، اس کے بعد پیدل چل کے یہاں تک پہنچنا پڑتا ہے، یہ معروف راستے سے ہٹ کے جگہ بنی ہوئی ہے۔ تو اس چٹان نظر آئی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، تو اس کی سائے میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ حضرات جو ہے یہاں پر تشریف لے آئے، اور جو ہے وہ ابو یہاں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ رول دیکھیں کہ فوراً اس چٹان کے پاس آ کر اس کے نیچے کی جگہ کو جو ہے، اچھا یہ جو چٹان کے بارے میں ہے نا، یہ سیرت نگاروں نے پورے سفر، سیرت کی کتابوں سے ہجرت کے سفر کو کھوجا ہے، ان کی جگہ کھوجی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس پورے علاقے کو نا چھانا ہے، چھان بین کی اچھی طرح اس علاقے کی، تو ان میں آپ جو زیادہ مضبوط جگہ ان کو نظر آئی ہے وہ یہی پہاڑ نظر آتا ہے، اور یہی چٹان نظر آئی ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں بہت زیادہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس پورے علاقے کو جو سیرت نگاروں نے چھان بین کی ہے، تو یہی چٹان اور یہی پہاڑ اور یہی جگہ ملتی ہے جس جو مضبوط قول بنتا ہے کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آرام فرمایا۔ تو بہرحال اس جگہ پر آ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر آ کر اس جگہ کو جو ہے وہ صاف کیا، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی اس جگہ کو صاف کیا، جگہ برابر کی، اپنی جو پوشاک تھی وہ اتاری اور اس کو نیچے بچھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، سو جائیں، اور میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، اور علاقے کے نا تھوڑا سا گرد و پیش کا جائزہ لے کر آپ کو پوری خبر لا کر دیتا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے نیچے اترا پہاڑ سے، تو میں نے دیکھا ایک چرواہا ہے، اور وہ چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے۔ تو اور وہ چرا تو رہا ہے، لیکن وہ بھی کوئی سائے کی جگہ تلاش کر رہا ہے، کیونکہ اس کی بھی حالت بہت غیر ہوئی ہے گرمی سے، دھوپ سے، تو وہ بھی ہماری طرح کوئی سائے کی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ تو میں فوراً اس کے پاس گیا، اور میں نے اس سے تعارف کیا کہ جوان تو کہاں کا آدمی ہے؟ تو اس نے کسی شخص کا بتایا کہ میں فلاں بندے کا جانور چراتا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تمہاری بکریوں میں کیا کچھ دودھ ہے؟
کچھ دودھ ہمیں مل جائے گا پینے کے لیے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میرے پاس کچھ دودھ ہے، اور فرمایا کہ تم مجھے دے سکتے ہو؟ کہتا ہاں جی دے سکتا ہوں آپ کو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو پکڑا، اور اس کے تھن کو، جو بکری کا تھن تھا، ظاہر ہے وہ بکریاں وہاں چرا رہا تھا، مٹی لگی ہوئی تھی تھنوں کو، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس بکری کے تھن کو صاف کیا، تاکہ جب اس سے دودھ نکلے اور پیالے میں آئے تو پیالے میں نہ کوئی تنکا ہو، نہ کوئی مٹی ہو، نہ کوئی اور چیز ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، کہ بالکل صاف ستھرا دودھ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ تو فوراً برتن کو بھی صاف کیا، بکری کے تھن پر پانی مارا، اس کو بھی صاف کیا، پھر دودھ نکالا، اور دودھ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دودھ پیش کیا تو آپ نے فوراً میرا جو پیالہ تھا وہ قبول فرمایا، اور اس کو خوب جو ہے وہ سیر ہو کر پیا، اتنا سیر ہو کر پیا کہ میں خوش ہو گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پینے پر۔ یعنی آپ کسی محبوب شخص کو جب اپنی کوئی ہدیہ دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیز دیتے ہیں یا روٹی وغیرہ کھلاتے ہیں، تو وہ آپ کی روٹی کو آفر کو قبول کرتا ہے اور کھاتا ہے، اچھی طرح سیر ہو کے کھاتا ہے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے نا کہ یار اس نے دیکھو میرا اکرام قبول کیا ہے، اور خوب پیٹ بھر کر اس نے کھایا ہے۔ تو ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس موقع پر بہت خوش ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب اس دودھ کو پیٹ بھر کر پیا۔ تو یہ بھی ایک واقعہ اس چٹان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ وہ چٹان کا کلوز اپ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو کہ میں نے کہا آپ کے لیے اس پریزنٹیشن میں تیار کر لی ہے۔ بہرحال اس موقع کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع آگے چلے ہیں، اور آگے آ کے وادی قدائد کے پاس آ کر ایک آپ نے ایک خیمے پر قریب آئے، جو کہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی خاتون تھی، اور ان کا وہاں خیمہ تھا، جس خیمے کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خیمے کے پاس تشریف لائے۔ تو اس ام معبد کا واقعہ بڑا زبردست سننے والا، تو آپ اس کو تھوڑا سا دل کے کانوں سے سنیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس علاقے کے پاس ہے، تو یہاں پہ خاتون رہا کرتی تھی جو کہ بہت بوڑھی تھی، اور بنو خزاعہ سے ان کا تعلق تھا۔ اور یہ کیا کرتی تھیں کہ یہ نا، کیونکہ غیر معروف راستے پر بیٹھی ہوتی تھی تو کوئی قافلے بھولے بھٹکے ان کی طرف آ جاتے تھے، تو یہ اکرام کرتی تھیں بہت زیادہ، ان کو کھانا بھی کھلاتی تھیں، ان کو دودھ بھی پلاتی تھیں، ان کو بکریاں بھی پیش کرتی تھی، اور ان کی بڑی خدمت کرتی تھی۔ تو یہ بڑی ایسی خاتون تھی، بہت ہی سمجھدار قسم کی خاتون تھی۔ تو یہ اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی ہوتی تھی، اور لوگ آتے تھے کبھی مسافر وہاں پہ، تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی۔ تو یہاں جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ نے دیکھا ان کے پاس ایک بکری بھی تھی۔ اچھا، ان کے جو خاوند تھے نا ابو معبد، وہ بکریاں چرانے اس وقت نہ گئے ہوئے تھے جنگل میں، تو یہ گھر میں اکیلی تھی، اور ان کے گھر میں ایک بکری موجود تھی جو کہ اتنی کمزور تھی کہ وہ نہ کھڑی ہو سکتی تھی نہ چل سکتی تھی۔ تو اس کو اس لیے ابو معبد جو تھے اس بکری کو گھر میں چھوڑ گئے تھے، تو یہ بکری باقی بکریوں کے ساتھ نہیں چل سکتی، تو وہ بکری موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں ان کے خیمے کے پاس، تو آپ نے ام معبد سے کہا ما هذه الشاة یا ام معبد، اے ام معبد یہ بکری تیری کیسی ہے؟ تو ام معبد نے جواب دیا کہ یار کہ یہ کمزوری کی وجہ سے یہاں موجود ہے، اور باقی بکریاں جو ہے وہ میرے خامن لے کر گئے میں چرانے کے لیے۔ تو آپ نے اس موقع پر ام معبد سے فرمایا اے ام معبد فہل بها من لبن، کیا ہمیں دودھ مل سکتا ہے اس سے؟ بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا کہ حضرت آپ کو میں نے بتایا کہ یہ اتنی کمزور ہے کہ یہ تو اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، دودھ کہاں سے آپ کو دے گی، یہ تو بہت لاغر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ان سے فرمایا اتأذنین ان احلبها، تم مجھے اگر اجازت دو تو میں کیا اس کا دودھ نکال لوں؟ ام معبد نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ دودھ دیتی ہے تو آپ نکال لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی اجازت ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے قریب گئے، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی، اور اس بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا، اور اس تھن کو ہاتھ لگانا تھا کہ بکری نے تھن میں دودھ اتار دیا، اور آپ نے برکت کی دعا کی۔ پھر بکری نے جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تھن کو پکڑا، بکری نے اپنی دونوں ٹانگوں کو کھولا اور جگالی کرنے لگ پڑی۔ جیسے جانور ہوتا ہے نا جب دودھ دیتا ہے نا اس وقت وہ جگالی کرتا ہے، وہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دودھ میرا نکال لو۔ تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھن ہاتھ میں لیا، فوراً جو ہے بکری جگالی کرنے لگی، آپ نے فوراً ایک برتن منگوایا، اور ان سے کہا کہ جو تمہارے گھر میں سب سے بڑا برتن ہے نا وہ لے کر آؤ۔ تو انہوں نے سب سے بڑا برتن جب پیش کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس سے دودھ نکالا اور اس پورے برتن کو بھرا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جب نبی علیہ السلام دودھ نکال رہے تھے، تو میں دودھ کے نکلنے کے اوپر جو جھاگ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ جھاگ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اتنا جھاگ آ رہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن کو بھرا، اور اس برتن کو بھر کے سب سے پہلے ام معبد کو پیش کروایا کہ آپ پیجیے سب سے پہلے۔ تو ام معبد نے پیٹ بھر کر پیا، پھر آپ نے باری باری ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو، آپ کے غلام کو، اس رہبر کو پلانے کے بعد آپ نے خود جو ہے وہ اس دودھ کو پیا اچھی طرح۔ تو سب نے جب اچھی طرح سیراب ہو کر سیر ہو کر پی لیا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیا، اور پھر دوبارہ دوسری مرتبہ دودھ نکالا، اور ام معبد سے فرمایا کہ یہ تیرے خامن کے لیے جب وہ آئے، اور یہ برتن پورا بھر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ام معبد نے وہاں اسلام قبول کیا، اور آپ نے ان کو بیعت کیا، اور آپ جو ہے وہ آگے چلے۔
اچھا اس موقع کے اوپر جو ہے وہ جہاں پہ یہاں پر یہ واقعہ ہو رہا تھا نا ام معبد کے خیمے میں، اسی دوران مکے میں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی۔ وہ مکے میں کیا ہو رہی تھی کہ مکے میں آ، اس موقع کے اوپر نا ایک نہ نظر آنے والا شخص مکے میں اونچا اونچا اشعار پڑھ رہا تھا۔ وہ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ اشعار کیا تھے اس موقع کے اوپر۔ اس موقع کے اوپر اشعار وہ پڑھ رہا تھا اس موقع پر۔ وہ کہہ رہا تھا، میں کچھ اشعار پڑھ دیتا ہوں، قصیدہ تو لمبا ہے لیکن کچھ اشعار پڑھ دیتا ہوں، پھر ہماری انشاءاللہ آج مسواک ایکٹیویٹی بھی ہوگی، آپ لوگوں نے ضرور اٹینڈ کرنی ہے انشاءاللہ۔ وہ کہہ رہا تھا، جزا اللہ رب الناس خیر جزائه رفیقین قال خیمتی ام معبدی هما نزلا بالبر ثم تربها فقد فاز من امسى رفيق محمدی فیا لقسیما ضب اللہ عنکم به من فعال لا تجار وسددی۔ تو یہ پورا ایک نا قصیدہ ہے عربی کے اندر، اور اس کا ترجمہ میں کچھ پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا رب ہے ان دونوں رفیقوں کا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اپنی جناب سے انہیں بہترین جزا عطا فرمائے کہ وہ ام معبد کے خیمے میں بغرض آرام تشریف لے آئے۔ تو یہ ام معبد کا خیمہ اس اشعار میں وہ بلند آواز سے، مکے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا تھا شخص کون تھا یہ، لیکن ہم اس آواز کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے یہ آواز سنی تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لے کر گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کی خبر ہمیں ان اشعار پڑھنے والے نے، جو غیبی اشعار، ایک ہاتف غیبی تھا، ایک آواز تھی جو غیب سے آ رہی تھی، اس سے پتہ لگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لے کر گئے ہیں اور اس وقت آپ نے کہاں پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ تھا جو یہاں پیش آیا۔ بہرحال یہ بڑا پیارا قصیدہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کبھی موقع ملا تو تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا، یہاں پر ام معبد نے کیا کیا، کمال بات ہے۔ ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا اس موقع پر، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا یہاں پر۔ تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا تو جب ان کے خاوند واپس آئے نا بکریاں چرا کر، دیکھا گھر میں دودھ ہی دودھ پڑا ہوا ہے برتنوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ام معبد یہ کیا ہے، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو اس پر ام معبد نے کہا کہ ایک بہت ہی مبارک شخص آئے تھے اور اسی طرح سے انہوں نے بکری کو، جو ہے یہ بکری کھڑی ہے، اس کو تھن کو ہاتھ لگایا تو اس سے دودھ نکالا اور یہ دودھ پیا اور اس طرح سے مجھے دعائیں بھی دیں اور یہ دودھ آپ کے لیے بھی دے کر گئے ہیں۔ تو ام معبد سے ان کے خاوند نے یہ کہا کہ یقیناً یہ وہی شخص ہے جس کی قریشی ہے ہوگا، یقیناً یہ وہ قریشی جس کے بارے میں ہم خبریں سنتے رہتے ہیں کہ قریشی جس کو ڈھونڈ رہے ہیں، یقیناً مجھے لگتا ہے یہ وہی مبارک شخص ہے۔ اگر میں اس شخص کو پالوں گا تو میں ضرور اس سے ملنے کی کوشش کروں گا، تو میں ضرور اس کو ڈھونڈوں گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میرا سارا مال بھی خرچ ہو جائے نا تب بھی میں اس شخص کو تلاش کروں گا کہ مجھے اس شخص سے ملنا ہے۔ تو یہ ابو معبد نے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا۔ اور پھر اس موقع کے ورنہ جب انہوں نے ام معبد نے بتایا کہ اس طرح سے وہ شخص تھے، تو ابو معبد جو ان کے خاوند تھے نا، انہوں نے ام معبد سے کہا کہ ام معبد مجھے ذرا اس کے بارے میں بتاؤ کہ وہ شخص دکھنے میں کیسا تھا، صفی ہی لی یا ام معبد وہ دیکھنے میں کیسا تھا، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو آپ یقین کریں کہ ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر حلیہ مبارک کو بیان کیا، اور یہ حلیہ مبارک کس قدر شاندار طریقے سے اس نے بیان کیا۔ چند گھڑی کی ملاقات ہے یہ، چند گھڑی کی، سارے دن کی ملاقات تو نہیں ہے نا، چند گھڑیوں کے لیے آپ آئے ہیں، دودھ پیا اور آگے چلے گئے۔ اس موقع کے اوپر اس نے اتنا زیادہ آبزرو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو کہ اب دیکھیں وہ اپنے خاوند کو بتا کیسے رہی ہے، آپ دیکھیے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو حلیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ام معبد نے بیان کیا ہے نا، ام معبد سے اچھا الفاظ میں حلیہ کسی اور دوسرے شخص نے بیان نہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آپ دیکھیے گا اس کے الفاظ، پھر میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ ام معبد نے کہا، جیسے آپ کے سامنے سلائیڈ میں بھی آ رہا ہے، ظاہر الوضاع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تزر به سعلا۔ اب یہ وہ الفاظ دیکھیں، ہم عربی کا، ابھی ہمیں عربی تو سمجھ نہیں آ رہی نا، لیکن عربی کا ریدم تو سمجھ آ رہا ہے نا۔ ظاہر الوضاع ابلج الوجه حسن الخلق، تو یہ آپ اس کے الفاظ دیکھیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ظاہر الوضاع، بہت ہی خوبصورت چہرے والے، ان کا چہرہ ایسا روشن، ابلج الوجه چمکدار روشن چہرہ، حسن الخلق بہترین اخلاق، لم تعبہ سجلا، اور ایسا آپ کا سر مبارک کہ جو بہت بڑا بھی نہیں اور بہت چھوٹا بھی نہیں، لم تعبہ سجلا، کہ ایسا بڑا سر کہ بڑے سر ہونے کی وجہ سے آپ کی شخصیت عیبدار نہیں بن رہی، اور ولم تزر بھی سعلا، اور ایسا چھوٹا سر بھی نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کو عیبدار کرتے، بڑا مناسب سا آپ کے سر کا سائز تھا جو وہ بتا رہی ہے۔ وسیم قسیم، وسیم قسیم، بہت ہی خوبصورت، حسین اور جمیل شخصیت والے، فی عینہ دعج، اب آپ کی آنکھوں کی تعریف کر رہی ہے، فی عینہ دعج، بہت ہی حسین اور جمیل قسم کی آنکھیں، ایسی بڑی موٹی آنکھ اور خوبصورت آنکھ، وفی اسفارہ وطف، آپ کی آنکھیں
بڑی اور سیاہ، اور آپ کے جو بال تھے وہ کافی گھنگریالے تھے اور کالے تھے، وفی صوتی ہی سہل، اور آپ کی آواز بڑی جاندار تھی، وفی عنقہ سطح، اور آپ کی گردن لمبی اور سیدھی، اور پھر آپ کی آنکھوں کی صفات بیان کر رہی ہے وہ احور اکحل ازج اکرن، کہ آپ کی آنکھیں سرنگی آنکھیں، بلند و قامت آنکھیں، اکرن، اکرن کہتے ہیں جس کی بھویں آپس میں ملی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اکرن، تو آپ کی بھویں بتا رہی ہے کہ آپ کی بھویں جو تھی وہ دونوں آپس میں ملی ہوئی تھیں، شدید سواد الشعر، خوب سیاہ کالے بال، اذا صمت علیہ الوقار، کہہ رہی کہ جب آپ بولتے تھے تو سننے والوں پر ایک روب طاری ہو جاتا تھا، وقار چھا جاتا تھا، وَإِن تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَهَا، اور جب آپ کلام کرتے تھے تو سننے والوں پر ایک حسن طاری ہو جاتا تھا، اجمل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اجمل حسین، وَأَبَاهُمْ من بعید، آپ کو جو دور سے دیکھتا ہے تو آپ خوبصورت نظر آتے ہیں، وَأَحْسَنُهُ وَأَحْلَاهُ من قریب، اور جو قریب سے دیکھتا ہے تو آپ اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ حسین اور جمیل نظر آتے ہیں، حلو المنطق، آپ کا کلام بہت زیادہ میٹھا اور شیریں، لا فصل، آپ اتنے بزرگ، لا نظر ولا حضر، کہ آپ کی بات میں کوئی فضول بات نہیں، آپ کی زبان پر کوئی واہیات بات کا گمان نہیں، کأن منطقہ خزرات نظم یتحضرن، کہ آپ کہ کلام ایسا ہے جیسا، کہہ رہی ہے کہ آپ کا کلام ایسا ہے جیسا ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہوتے ہیں، آپ ایسے کلام کرتے ہیں، زبان سے الفاظ ایسے نکلتے ہیں جیسے لڑی میں پروئے موتی نکل رہے ہیں، ربیعتن، جب وہ ٹوٹتے ہیں اور بکھرتے ہیں تو ایک ایک کر کر گرتے ہیں، تو آپ کے الفاظ ایسے ایک ایک کر کے منہ سے نکل رہے ہیں، اور لا تقحمہ عین من قصر، کہتی ہے کہ آپ میری آنکھ نے آپ کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا، میری آنکھ آپ کے اندر کوئی عیب تلاش نہیں کر سکی ہے کہ آپ کے قد کے بارے میں کوئی عیب تلاش کر سکے، ولا تشنعوه من طول، اور نہ ہی لمبے قد کا کوئی نقص تلاش کر سکی ہے، غصن بین غصنین، کہ آپ ان شاخوں میں، ان دو شاخوں میں ایک ایسی تیسری شاخ تھے، فهو اندر ثلاثه منظرا، کہ وہ تمام تینوں شاخوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین نظر آتی ہے، واحسنهم قدرا، اور جب آپ کو تینوں شاخوں میں سے سب سے زیادہ حسین شاخ، لہو رفقاء یحفون به، جب آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، اذا قال، جب آپ بات کرتے ہیں، استمعوه لقوله، تو وہ آپ کے، جب وہ آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، وہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ بات آپ کی سنتے ہیں، وَإِذَا أَمَرَ، جب آپ کسی بات کا حکم دیتے ہیں، تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، تو وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں، محفوظ محشود، آپ ایسے ہیں جن کے خادم ہی خادم ہے، جو مخدوم ہیں، آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، محشود اور مطاع ہیں، یعنی جن کی اطاعت کی جاتی ہے، وَلَا عَابِسٌ وَلَا مُفْنِدٌ، نہ تنگ نظر ہیں آپ نہ بے مغز ہیں، یہ اس ام معبد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کی صفات کو بیان فرمایا، تو اس موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ان کو جو ہے یہاں سے پھر آگے وہ تشریف لے گئے، تو آگے بھی دو واقعات ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے، ہمارے پاس ابھی 15 منٹ ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ایک ایکٹیویٹی کریں گے، مسواک کی ایکٹیویٹی، تو یہ دو واقعات میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں، مسواک کے بارے میں، مسواک کی اہمیت کیا ہے، مسواک کی اقسام کیا ہے، مسواک کی حیت کس طرح کی ہونی چاہیے، مسواک کرتے وقت نیت کیسی ہونی چاہیے، مسواک کس طریقے سے کرنی چاہیے، مسواک کا طریقہ کیا ہے، اچھا ابھی تشریف رکھیے گا، مسواک میں نے دینی بھی ہے آپ کو، ہدیہ بھی کرنی ہے، مسواک کے طبی فوائد کیا ہے، مسواک کے فضائل کیا ہیں، تو اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں مسواک کے بارے میں، مسواک کے بارے میں ایک تو بات آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ایسے کام ہیں جو کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہیں، یعنی کچھ سنتیں ایسی ہیں جو سنن المرسلین کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان میں سے ایک مسواک بھی ہے، کچھ سنتیں ہیں وہ سنن المرسلین کہلاتی ہیں، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے، جیسے حیا، نکاح، خوشبو لگانا، پچنے لگانا، پچنے کہتے ہیں حجامہ، حجامہ کراتے ہیں نا ہم لوگ، حجامہ، حجامہ کرانا، یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے، اور اسی طرح مسواک کرنا، تو یہ چھ سنتیں کم و بیش ایسی ہیں جو کہ تمام نبیوں کے ساتھ منسوب ہیں، تو اس میں ایک مسواک بھی ہے، تو مسواک ایک ایسی سنت ہے جو کہ سنن المرسلین میں سے ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بھی تھا مسواک کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وصال کا وقت قریب آیا نا، تو عبداللہ بن نبی عبد الرحمان بن نبی بکر، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے بیٹے تھے، وہ وہاں موجود تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر تھے اور ابو عبد الرحمان بن ابی بکر کے ہاتھ میں نا مسواک تھی جو آپ کے پاس کھڑے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام والسلام نا آپ کی نظر اس مسواک کی طرف تھی، تو آپ اتنے غور سے مسواک دیکھ رہے تھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گمان کیا کہ نبی علیہ السلام گویا یہ مسواک
کی طلب چاہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسواک لی عبد الرحمن بن ابی بکر سے، اور وہ مسواک جب لی تو وہ تھوڑی سخت تھی، تو اس کو اپنے منہ میں لیا اور اس کو چبانا شروع کیا، اور چبانے کے بعد جب وہ نرم ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے پیش فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری گویا عمل دنیا سے پردہ فرما جانے کے وقت جو آخری عمل کیا وہ یہ مسواک کا عمل تھا جو ابھی آپ کے ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ تو اس میں کیا ہوا، ایک تو آپ کو اس مسواک کی اہمیت کا اندازہ ہوا، دوسرا آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں دنیا سے جاتے وقت آخری چیز گئی وہ کیا تھی؟ مسواک نہیں تھی، مسواک کے ساتھ ساتھ کیا تھی؟ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا لعاب، کہ جو آپ نے نرم کر کے چبا کے مسواک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائی ہے، تو اس میں جو لعاب لگا ہوا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو آپ کے منہ مبارک میں جو آخری چیز گئی وہ میرا لعاب تھا، اور آپ کا سر مبارک میری گود، تو یہ آپ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی شان بیان کرتی تھی کہ میری یہ شان ہے، تو بالکل صحیح بات ہے۔ تو مسواک کے بارے میں آتا ہے کہ مسواک کا ہدیہ دینا بھی سنت ہے، اور مسواک کا ہدیہ قبول کرنا بھی سنت ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے اس میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک مسواک تھی، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور ان کو مسواک ہدیہ دی، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے وہ مسواک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے لی، حالانکہ میرے پاس مسواک موجود تھی، لیکن پھر بھی میرا دل چاہا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہدیہ قبول کروں، تو میں نے وہ مسواک لی اور اس کو اپنے پاس رکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تھی مسواک، لیکن اس کے باوجود میں نے مسواک آپ سے لینا پسند کیا کہ میں آپ سے ہدیہ قبول کروں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے نا، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دو سبق ملتے ہیں۔ جب کوئی بڑا آپ کو ہدیہ دے تو بے شک آپ کے پاس وہ چیز پہلے سے موجود کیوں نہ ہو، آپ پھر بھی اس سے لیں، کیونکہ یہ اس کا ادب ہے، اس سے لیں۔ اور اس میں دوسرا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی بڑا شخص کوئی بھی ہدیہ دے تو اسے ہمیشہ قبول کرنا چاہیے، اسے رد نہیں کرنا۔ تو بہرحال مسواک کے فرمایا کہ اچھا یہ مسواک کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی، بہت دلچسپ باتیں ہیں، بہت مزے کی باتیں ہیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ نے بس تھوڑا 10 منٹ میرا ساتھ دینا۔ مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں، ان میں سے لکھا ہے کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، اور فرمایا کہ افیون یا افیم یا دیگر نشہ آور اشیاء جتنی بھی ہیں ان کے 70 سے زیادہ نقصانات ہیں، اور ان میں سب سے ایک نقصان یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی شخصیت تھے، اور ان کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ ایک سال جہاد کرتے تھے، ایک سال حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور ایک سال درس و تدریس کیا کرتے تھے، یہ ان کی ترتیب تھی سال کی نا، 3 سالوں کی طرح ترتیب۔ تو یہ ایک جس سال یہ جہاد میں تھے نا، تو جہاد میں تھے تو جہاد میں یہ ایک قلعے کے پاس پہنچے، ان کا پورا جو فوج تھی وہ ایک قلعے کے پاس پہنچی، اور قلعے میں آگے کفار تھے، تو قلعے کو یہ خالی کرانا چاہتے تھے، قلعے کا محاصرہ انہوں نے کیا ہوا تھا، لیکن کفار ان کے قابو نہیں آ رہے، کئی دن ان کو لگے، کئی دن لگے، کفار سے قلعہ فتح نہیں ہوا۔ تو عبداللہ بن ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اس رات سو رہا تھا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ، تم لوگوں سے نا میری ایک سنت چھوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمہیں پتہ نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا سنت ہے؟ تو فرمایا تم لوگوں سے مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی، اس مسواک کی سنت کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت تم سے چلی گئی ہے، تو یہ مسواک کرو تمہیں فتح مل جائے گی۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے فوراً لشکر میں منادی کرائی، اور مسواکیں ہم نے جمع کی اور مسواکیں کرنا شروع کی۔ کہتے ہیں جب ہم نے مسواکیں کرنا شروع کی تو ہمارا ایسا روب پڑا دشمن پر کہ دشمنوں نے جب اپنے قلعے میں سے دیکھا کہ مسلمان اس قدر غصے میں ہے کہ یہ تو اپنے دانت تیز کر رہے ہیں اور یہ تو ہمیں کچا چبا جائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا، فوراً بغیر لڑے قلعہ ان کے حوالے کر دیا۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جو کہ مسواک کے بارے میں۔ بہرحال مسواک کے بارے میں یہ ہے کہ مسواک کی اہمیت کیا ہے کہ مسواک احرام کی حالت میں کرنا بھی سنت ہے، مسواک سفر میں کرنا بھی سنت ہے، مسواک روزے کی حالت میں کرنا بھی سنت ہے۔ تو روزے کی حالت میں جیسے الحمدللہ ہم سب کا روزہ ہے، تو روزے میں مسواک کرنا بھی جائز ہے اور سنت ہے اور بہت ہی مستحب اور ثواب کی چیز ہے۔ اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی مسواک سنت ہے، ہمارے یہاں مردوں میں تو پھر بھی تھوڑا بہت رواج ہے، لیکن عورتوں میں بالکل بھی یہ چیز نہیں ہے، تو عورتوں کے لیے بھی کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
اپنے مسواک جو تھے نا اپنے ساتھ رکھتے تھے، تلوار کے دستوں میں اس کو لگا لیا کرتے تھے. تو صحابہ کے تلواروں کے جو دستے ہوتے تھے نا اس میں مسواکوں کو وہ باندھ لیا کرتے تھے. اور جو صحابیات ہوتی تھی وہ اپنے دوپٹے کے پلو کے ساتھ باندھ کر. تو ہمارے یہاں بھی یہ رواج ہونا چاہیے کہ ہم مسواک اپنے ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں. اور جمعے کے روز مسواک کرنا بھی سنت ہے. اور جمعے کے روز مسواک کرنے کی تاکید الگ سے آئی ہے. اور تہجد کے وقت بھی مسواک کرنا کی فضیلت بھی ہے اور اس کی تاکید بھی ہے. اچھا، مسواک کی اقسام کے ہیں. ابھی آپ کے ہاتھوں میں مسواکیں ہیں. اب آپ کے ہاتھ میں کچھ کے پاس تو میرے خیال ہے زیتون کی مسواک ہوگی، کچھ کے ہاتھ میں پیلو کی مسواک ہے. ان میں تین قسم کی مسواکیں ہیں جن کا حدیث میں ذکر ملتا ہے. ایک ہے پیلو کی مسواک، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پسند تھی. اس کے بعد ہے زیتون کی مسواک، اور اس کے بعد ہے کھجور کی نرم شاخ. کوئی بھی ہو، کھجور کو نرم شاخ ہو، تو یہ بھی مسواک کے طور پر کی جا سکتی ہے. اگر یہ تینوں نہ ملیں تو فرمایا کہ کسی بھی درخت کی شاخ ہو، لیکن کیا وہ اس میں کڑوا پن تو ہو لیکن زہریلی نہ ہو. زہریلی نہ ہو اور سخت نہ ہو، تاکہ مسوڑے کہیں خدا نہ خاصہ زخمی نہ ہو جائے، جیسے ماس وغیرہ سخت ہوتا ہے. تو مسواک کسی بھی درخت کے توڑ کے کی جا سکتی ہے، اس میں کڑوا پن ہونا چاہیے بس، اور باقی وہ نرم ہونی چاہیے. باقی سخت وغیرہ نہ ہو تاکہ مسوڑوں کو نقصان نہ پہنچے. اچھا، مسواک کی حیت کیا ہونی چاہیے؟ مسواک کتنی موٹی ہو کتنی چھوٹی ہو؟ میں کہ مسواک کی جو موٹائی ہے نا، یہ ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے نا اس کے برابر ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. اس سے تھوڑی سی موٹی ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن اس سے بالکل کم نہ ہو. تو اور زیادہ موٹی بھی نہ ہو کہ وہ مسوڑوں کو تنگ کرے، صفائی نہ پیچھے سے کرے، پیچھے داڑھوں تک پہنچے ہی نہ. اور بالکل باریک بھی نہ ہو کہ خدا نہ خاصہ حلق میں نہ چلی جائے. تو مسواک کی لمبائی کتنی ہو؟ مسواک کی لمبائی ایک بالش کے قریب ہونی چاہیے، اس سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، مسواک کرتے وقت نیت کیا کی جا سکتی ہے؟ مختلف نیتیں ہم کر سکتے ہیں. وضو کی، نماز کی، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، تلاوت کلام پاک کی، اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے کی. کیونکہ اکثر وضو کی، روزے کی حالت میں تو خاص طور پر، اور ویسے بھی اکثر منہ سے بدبو آتی ہے. تو وہ جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے ناگوار ہو جاتی ہے. بیوی بچے بیٹھتے ہیں تو پھر راحت نہ آئے، تو مسواک کرتے ہوئے وہ بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ نیت بھی کر سکتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھوں گا، ان سے بات چیت کروں گا تو میرے منہ سے کہیں اسمیل نہ آئے. اسی طرح عام لوگوں سے بات چیت کرتے وقت بھی انسان کو جو ہے وہ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اپنے منہ کی صفائی ہو اچھی طریقے سے، تاکہ جب کسی مجلس میں بیٹھا ہو، بات کر رہا ہو عام لوگوں سے بھی، تو ان کو کوئی بدبو وغیرہ نہ آ رہی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، آپ کی بات سننا پسند کرتے ہیں. پھر درود شریف پڑھنے کی نیت کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کرنے کی، استغفار وغیرہ کرنے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ مسواک دانتوں پر دائیں بائیں ایسے، یہ جو مسواک ہے میری، یہ ایسے ایسے کرنی ہے چاہیے. ایسے لمبائی میں نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ لمبائی میں نہیں کرنی، ایسے دائیں کرنی ہے. پہلے دائیں طرف کرنی ہے پھر بائیں طرف کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسواک کرنے کا سنت طریقہ ہے. اور جو زبان ہوتی ہے، زبان پر آپ لمبائی میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دانتوں پر آپ نے کرنی ہے اس طرح ہاریزونٹل، اور زبان پر آپ نے کرنی ہے ورٹیکل، طول لمبائی کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور مسواک کرنے کے بعد مسواک کو دھو کر رکھنا بھی سنت ہے. تو مسواک کا یہ بھی ادب ہے، اس کو دھو کر رکھا جائے. اچھا، مسواک رکھنی کیسے چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کو کھڑا کر کے رکھنا چاہیے، کھڑا کر کے، اس کو لٹا کر نہیں رکھنا چاہیے. اور علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کو اگر لٹا کر رکھے نا تو اس سے جنون میں یا نسیان کے مرض میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے. اس لیے اس کو گلاس میں، کسی ایسے کپ میں، کسی ایسی جگہ پر ایسے کھڑا کر کے اس کو رکھا جائے. اور اس کو دھو کر رکھنا چاہیے اور دھو کر استعمال کرنا چاہیے. اچھا، مسواک کے نا بہت طبی فائدے ہیں. جیسے میں آپ کو کچھ پڑھ دیتا ہوں. مسواک حافظے کو بڑھا دیتی ہے اور بلغم کو قطع کرتی ہے. آپ کو پتا ہے جو حافظے کا دشمن ہے نا، بلغم، بلغم حافظے کو ختم کر دیتا ہے. تو مسواک کا فائدہ کیا کرتے ہیں؟ مسواک کا فائدہ دیتی ہے کہ حافظے کو بڑھاتی بھی ہے اور بلغم کو قطع بھی کرتی ہے. اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو ہمارے بچے حفظ کرنے والے ہیں نا، جیسے ہمارے پاس کچھ پیرنٹس بیٹھے ہیں جن کے بچے حفظ کر رہے ہیں، اور کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں جو حافظ ہیں، کہتے ہیں کہ حفاظ بچوں کو لازمی مسواک کرنے کی تاکید کرنی چاہیے، تو ان کا حافظہ اس سے بہتر ہوتا ہے. اور ایک بزرگ ہے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے اتنے بڑی شخصیت ہے یہ. تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے کمزور حافظے کی نا ایک مرتبہ شکایت کی، اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا خواب میں ان کو زیارت ہوئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا حافظہ بڑا کمزور ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تین باتوں کی نصیحت کی تھی. ایک یہ کی تھی کہ کم کھاؤ، دوسرا کم سو، اور تیسرا قرآن پاک کی بلکہ چھ باتوں کی نصیحت کی تھی کہ کم کھاؤ، کم سو، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، نماز کو پابندی سے پڑھو، اور ہر نماز کے لیے وضو کرو، اور ہر وضو سے پہلے مسواک. یہ کرو گے تو تمہارا حافظہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا.
تو یہ مسواک جو ہے یہ حافظے کو بھی ٹھیک کرتی ہے، قوت بینائی کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسواک منہ کی صفائی اور منہ کی خوشگواری کا باعث بن جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مسواک کرنا آدمی کو فصیح اللسان بنا دیتا ہے۔ فصاحت زبان کے اندر لانی ہے تو مسواک کہتے ہیں، مسواک کریں تو فصیح بن جائیں گے۔ فصاحت کسے کہتے ہیں؟ فصاحت کہتے ہیں کہ آپ جب کسی شخص سے بات کریں تو وہ آپ کی بات کو بہت آسانی سے سمجھ لیں، کہ آپ اتنی آسان طریقے سے اس سے بات سمجھائیں کہ اسے فوراً سمجھ آ جائے۔ تو مسواک جو ہے آدمی کو فصاحت اللسان بھی بنا دیتی ہے۔ پھر مسواک کا طبی فائدہ کیا ہے کہ مسواک دانتوں کو چمکدار بنا دیتی ہے، پیلا پن دور کرتی ہے۔ مسواک مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، معدے کی اصلاح کرتی ہے۔ مسواک کرنے سے مزاج میں خوشگواری پیدا ہو جاتی ہے۔ مسواک بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ سر کے درد کا علاج بھی مسواک ہے، کسی کو سر درد ہوتا ہو مسواک شروع کر دے۔ داڑھ کے درد کا علاج ہے کہ داڑھ میں درد ہو مسواک شروع کر دے۔ مردوں کے لیے بہت مفید ہے کہ پیٹھ کو مضبوطی دیتی ہے، بھوک پیدا کرتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے۔ مسواک کرنے سے بڑھاپا جو ہے وہ دیر سے آتا ہے، یعنی یہ اینٹی ایجنگ کریم ہے، اس طرح ہمارے یہاں استعمال کرتی ہے نا خواتین کچھ اینٹی ایجنگ کریمیں، بڑھاپا نہ آئے تو یہ مسواک ایک اچھی اینٹی ایجنگ کریم ہے، اس سے بڑھاپا جو ہے وہ دیر سے آتا ہے۔ عقل میں اضافہ ہوتا ہے، کثرت اولاد کا سبب ہے، بدن کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتی ہے مسواک۔ مسواک کے فضائل کیا ہیں؟ یہ تو طبی فائدے ہو گئے، اور آخری بات مسواک کے کچھ فائدے، مسواک کی کچھ فضائل بات کر لیں۔ مسواک سب سے پہلے اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مسواک کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، شیطان ناراض ہو، اور شیطان دور بھی ہو جاتا ہے آدمی سے۔ اور مسواک ملائکہ کی صحبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کہ مسواک کرنے والے کے پاس ملائکہ نہ صرف آتے ہیں بلکہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور جو حاملین عرش ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے فرشتے مسواک کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور مسواک کرنے سے نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں مسواک کرنے سے غنا، دائمی غنا حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہر ایک کو مہنگائی سے مسئلہ ہے، اور تنگدستی سے مسئلہ ہے، غریبی سے مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں مسواک کرنے سے دائمی غنا آتا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے آدمی کا، اور قبر کی کشادگی کا باعث ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ مسواک کرنے سے شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں، قبر میں انسیت پیدا ہو جاتی ہے، بدن سے روح کے نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، چہرہ منور ہوتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، پل صراط پر بجلی کی تیزی سے گزرنے کا یہ سبب ہے مسواک، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنے کا سبب ہے مسواک، بدن کو عبادت پر ابھارتا ہے، اور مسواک کرنے والا جس طرح جسمانی طور پر نظیف رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اسی طرح جب دنیا سے جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسواک کا ہم نے ایک چھوٹا سا مذاکرہ تھا اور ایک مشق تھی۔ امید ہے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس سیرت کو پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ مسواک کی پابندی بھی کریں گے، اس کا اہتمام بھی کریں گے، کیونکہ ہمارا سیرت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ہم اور زیادہ قریب چلیں گے۔ دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب